बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद शहर रमज़ान स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन ATV की, जिसमें मेरी और आपकी मुलाकात शाम 4 बजे से लेकर रोज़ा इफ्तार करने तक रहती है। और आज जबकि हम एक और शब जिसे कहना चाहिए लैलतुल क़द्र, एक और ताक रात जिसमें तलाश करने का हुक्म है कि हम खोजें कि वो रात जिसमें हज़ार महीनों की इबादत का सवाब है, सो अल्लाह ताला हमें नसीब फरमाए। अगर आज की रात है तो भी, और अगर आने वाली कुछ रातों में से है तो वो भी अल्लाह ताला हमें नसीब फरमाए। हम कुरान पाक के उस हिस्से में पहुँच चुके हैं जहाँ हवामीन का तस्करा जो है वो चल रहा है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा तौहीद का तस्करा होगा। और उसी से जुड़ा हुआ कुरान पाक ने एक जो जिन्हें कहना चाहिए तमाम नबियों के सरदार या नबियों के जो वालिद हैं उनका ज़िक्र किया है अपने खलीलुल्लाह की सूरत में, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिनका कुरान पाक में 69 जगहों पर ज़िक्र हुआ है और 25 मुख्तलिफ़ सूरतें हैं जिनमें मुख्तलिफ़ अंदाज़ में अल्लाह ताला उनका तस्करा करता है। और तमाम अम्बिया जो हैं और ख़ास तौर पे यहूदियों का पूरा सिलसिला बनी इसहाक़ की सूरत में, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला नस्ब जो है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जाके मिलता है। और आपको अल्लाह ताला ने पहले इमाम, फिर नबी, फिर रसालत के मनसब पे फ़ाइज़ किया। अल्लाह ताला को इस कदर महबूब थे कि उनकी तमाम दुआएं जो हैं वो मज़कूर हैं कुरान हकीम में। और जब अल्लाह ताला ने उन्हें इमाम बनाया तो अपनी औलाद के लिए भी दुआ मांगी कि या अल्लाह मेरी औलाद में से भी ऐसे इमाम बनाना जो कि आते रहें, जो कि तेरा पैगाम जो है वो दुनिया में आम करते रहें। और आज तक हम देखते हैं कि ये सिलसिला जारी और सारी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है कि उर का मुकाम है जहाँ पर आपकी विलादत हुई, और 2257 क़ब्ल मसीह जो है ये टाइम है जिसमें कि आपकी विलादत हो रही है। ये वो टाइम था जब एक बादशाह जिसको कि नमरूद अरबी ज़बान में कह रहे हैं वो वहाँ पर हाकिम था। बहुत ताकतवर, बहुत ज़ोरावर बादशाह था। बुत परस्ती और उसके साथ साथ सितारा शनासी जो है वो उस कौम का हिस्सा थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सिलसिला नस्ब जो है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से जाकर मिलता है। और आपके वालिद जो हैं वो तारिख़ नाम है उनका, तारीख़ उनका नाम तारिख़ बताती है, लेकिन चूँकि बचपन में उनकी वफ़ात हो चुकी थी और सरपरस्ती जो है वो चचा के पास थी जिसका नाम आज़र था, जो कि बहुत बड़ा बुत बनाने वाला भी था और बुत फरोश भी था और उसके साथ साथ सितारा शनास भी था। सो इस हवाले से उसे नमरूद के दरबार तक रसाई भी थी। अब जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अहवाल हमने सुना तो तारीख़ बताती है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले भी सितारा जो क़यास करते हैं और उसके ज़रिए से बताते हैं, उन्होंने नमरूद को ये आगाही दी थी कि एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो उसकी पूरी सल्तनत और उसकी तमाम ये जो बुनियाद है इसको हिला के रख देगा। तो उसने भी बहुत सारे ऐसे अहकामात जारी किए थे कि जिसके नतीजे में कोई ऐसा बच्चा पैदा ना होने पाए, कत्ल करने का हुक्म था। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत होती है, वालिद मौजूद नहीं है, वालिदा उन्हें लेकर एक गैर आबाद इलाके में मुकीम हो जाती हैं और 13 साल तक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहीं पर परवरिश पाते हैं। अब वो इमाम भी हैं, अल्लाह ताला ने उनके अंदर रुश्द व हिदायत का जो एक मादा रखा है। एक सूरह मुबारका में उसका बयान होता है कि चूँकि उस कौम में सितारा परस्ती जो है वो आम है, तो एक दिन देखते हैं कि सितारे निकले हैं और उसमें जो सबसे चमकदार सितारा है गुमान करते हैं कि शायद ये मेरा रब है, और उसे देखते रहते हैं और वो गरूब हो जाता है तो उनको यकीन आता है कि ये रब नहीं हो सकता। और फिर चाँद को देखते हैं जो सबसे चमकता हुआ है तो कहते हैं शायद ये रब है, लेकिन फिर उसके गरूब होने को दलील समझकर ये मान लेते हैं कि ये भी रब नहीं। और फिर इसी तरह से सूरज के बारे में ये गुमान करते हैं, लेकिन फिर उसके बारे में भी ये यकीन कामिल इख्तियार करते हैं कि मेरा रब वो है जो ना गरूब होने वाला है। तो आपकी ये जो तौहीद परस्ती की पहचान है, जो मंतक है, जो दलाइल हैं, जो इस्तदलाल है, ये अल्लाह ताला को बहुत महबूब रहा। और फिर वालिदा जो है 13 साल की उम्र के इस बच्चे को लेके वापस आ जाती हैं। आज़र जो कि चचा है वो बहुत परेशान है आपकी रवैयों से, आपकी अंदाज से, आदात व अतवार से, क्योंकि वहाँ पे तो बुत बनाए जाते हैं और बुत बेचे जाते हैं। तो अपने बेटों के साथ इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी भेजता है और तारीख़ लिखती है कि एक लड़का, एक नौजवान जो है उसने बुत के गले में रस्सी डाली हुई है और उसे घसीटता हुआ लेके जा रहा है कि जिसने ख़रीदना है इसको जो कुछ कर सकता है ना नफ़ा दे सकता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी ये जो बुत बेजारी है, ये उनकी पूरी कौम को इसका अंदाज़ा हो जाता है कि एक ऐसा नौजवान है कि जो उनके खुदाओं से या उनके माबूदों से शिर्क का या बेजारी का इजहार जो है वो करता है।
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کی قوم راہ راست پر آئے. آپ بہت رغبت رکھتے ہیں, وہ اپنے جب چچا کو دعوت دے رہے ہیں جو کہ انہیں روک رہا ہے کہ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا, لیکن اس کے نتیجے میں اسے دعوت حق کا پیغام دے رہے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے رشد و ہدایت سے نوازا ہے, میں آپ کے لیے دعا کروں گا. پھر جب ایک دن دیکھتے ہیں کہ پوری قوم ایک سیلیبریشن کے لیے شہر سے باہر جا رہی ہے, اور اس سیلیبریشن کا حصہ یہ ہوتا تھا کہ بہت سارے کھانے بنا کر بتکدے میں رکھ دیے جاتے تھے اور شام کو آ کے ان کو کھا لیتے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ستاروں کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں گا, تاکہ قوم کو یہ یقین آ جائے. وہ ان چیزوں پہ یقین کرتے تھے تو وہ ان کو مان لیتے ہیں, آپ پیچھے رہ جاتے ہیں. اور پھر جب وہ نہیں ہے وہاں پہ پوری قوم, تو جاتے ہیں بتکدے میں اور تمام بتوں کو توڑ دیتے ہیں سوائے ایک بڑے بت کے. جب سب لوگ واپس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ کس نے کیا, تو انہیں معلوم تو ہے کہ ایک نوجوان ہے جو کہ بت بیزار ہے, تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پہ طلب کر لیتے ہیں. آپ آتے ہیں اور ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا, تو کہتے ہیں کہ جو بڑا بت ہے اس سے پوچھیں, اس سے معلوم ہوگا. تو وہ اب اس سے ان کو پھر استدلال ہے, سوچنے پہ مجبور کر رہے ہیں ان لوگوں کو, اور وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ تو بول نہیں سکتے. تو کہتے ہیں پھر ایسے لوگوں کو مانتے کیوں ہو, نہ بول سکتے ہیں نہ اپنے ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی تک جو ہے اڑا نہیں سکتے. یہاں سے ان کی قوم کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ, اور وہ آپ کے خلاف سخت ترین جسے کہنا چاہیے رد عمل پہ اتر آتی ہے. نمرود جو کہ اس تمام واقعے سے آگاہ ہے, حکم دیتا ہے کہ بہت بڑی آگ جلائی جائے. تاریخ بتاتی ہے کہ 40 دن تک لکڑیاں اور ایندھن اکٹھا کیا گیا, اور اتنی بڑی آگ دہکائی گئی کہ اس کے نزدیک جا کے پھینکنے کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا. ان 40 دنوں میں مختلف طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈرایا دھمکایا گیا, لالچ دیے گئے, لیکن آپ کی استقامت جو ہے اس میں کوئی لغزش نہیں آئی. اور پھر جب منجنیق کے ذریعے ڈالا جا رہا ہوتا ہے تو بہت ساری جگہوں پہ تفاسیر میں ہی لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی حاضر ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا کچھ دعا کچھ مانگتے ہیں آپ؟ تو کہتے ہیں آپ سے کچھ نہیں مانگتا. تو انہوں نے کہا کہ آپ اللہ سے طلب کیجئے مدد. تو انہوں نے کہا میرے لیے اتنا کافی ہے کہ میرا اللہ میرے حال سے واقف ہے, اور اپنے اللہ تعالیٰ کے اوپر وہ جو توکل ہے, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, وہ جو اللہ کے اوپر انحصار ہے, وہ خدا کو اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں خلیل اللہ کے مرتبے پہ سرفراز کرتا ہے. آج ہم یہاں تک ہی رکیں گے, چونکہ توحید پرستوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات پھر وہ مشعل راہ ہے کہ جس میں آپ نے اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں, اپنے بہت پیارے لوگوں اور اپنے ان لوگوں کو جو کہ بہت سخت تھے, ان کے ساتھ ٹکراؤ کا راستہ جب اختیار کیا. اور عمر اس وقت بہت زیادہ نہیں ہے, عمر صرف 16 سال کی ہے. یہ تمام تاریخ جو ہے یہ یقین دلاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وہ نبی جو کہ اولو العزم ہیں, انہوں نے کس استقامت کے ساتھ تمام مصیبتوں کا, تمام مصائب کا سامنا کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توحید اور استقامت عطا فرمائے. اور آج کی اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز بھی قاری بزرگ شاہ الازہری کے تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك
ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله العظيم جزاک اللہ. یہ پارہ نمبر 26 سورہ الفتح کی آیات 27، 28 اور 29 تلاوت کی گئیں. ان آیات پاک کا ترجمہ اس طرح ہے. اللہ جل مجدہ کا ارشاد ہے کہ بے شک اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا اور صحیح خواب دکھایا کہ تم خدا نے چاہا تو مسجد حرام میں اپنے سر منڈوا کر اور اپنے بال کتروا کر امن و امان سے داخل ہوگے اور کسی طرح کا خوف نہ کرو گے. جو بات تم نہیں جانتے تھے اس کو معلوم تھی، سو اس نے اس سے پہلے ہی جلد فتح کرا دی. وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی کتاب اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے، اور حق ظاہر کرنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے حق میں تو سخت ہیں اور آپس میں رحم دل. اے دیکھنے والے، تو ان کو دیکھتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے سر بسجود ہیں اور اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی طلب کر. وما علی الا البلاغ المبین. جزاک اللہ قاری صاحب. اور حمد باری تعالیٰ کے لیے میں درخواست کروں گی حافظ طارق بشیر صاحب سے. اے خدائے جمال و زیبائی، اے خدائے جمال و زیبائی، خوب ہے تیری عالمائی،
سب میں موجود اور سب سے جدا، سب میں موجود اور سب سے جدا، کون سمجھے یہ راز تنہائی، کون سمجھے یہ راز تنہائی، تو کہاں ہے کہاں نہیں ہے تو کہاں ہے کہاں نہیں ہے تو، محو حیرت ہے تاب گویائی، محو حیرت ہے تاب گویائی، پارا پارا کب آئے استدلال، پارا پارا کب آئے استدلال، ریزہ ریزہ ہے دام جو ریزہ ریزہ ہے دام جو اے خدائے جمال و زیبائی، خوب ہے تیری خوش آمدید شہر رمضان ٹرانسمیشن میں آپ سب کا ایک دفعہ پھر بہت ویلکم،
اور آج کی رات جو ہے اس میں بھی طاقرات جس کو ہم تلاش کریں گے اور اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے ہمیں، وہ ایک رات جس میں عبادت جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، کیونکہ ہمیں آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈنے کا حکم ہے۔ آخری عشرہ جو ہے وہ چل رہا ہے، آج کی رات جو ہے وہ 23ویں کی رات تصور کی جائے گی۔ سو اس حوالے سے آپ بھی اپنی عبادتوں میں، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی قرآن فہمی کے سیشن کی طرف چلیں اور آج کا جو ہمارا پارہ ہے جس میں 26ویں پارے کا ہم نے دور کرنا ہے، اس سے پہلے اقرا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اقرا رحیم بہت خوش الحان نعت خواں ہیں اور ام حبیبہ کی یاد دلاتی ہیں، انہی کی گائی ہوئی، ان کی پڑھی ہوئی ایک نعت جو ہے اس کی میں درخواست کروں گی اقرا رحیم سے۔ تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول، تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول، رہتے ہیں اس میں آپ کے ارمان یا رسول، رہتے ہیں اس میں آپ کے ارمان یا رسول، کیوں دل پہ میں فدا نہ کروں جان یا رسول، کیوں دل پہ میں فدا نہ کروں جان یا رسول، رہتے ہیں اس میں آپ کے ارمان یا رسول، رہتے ہیں اس میں آپ کے ارمان یا رسول، کشتا ہوں روح پاک کا نکلوں جو قبر سے، کشتا ہوں روح پاک کا نکلوں جو قبر سے، جاری میری زباں پہ ہو قرآن یا رسول، جاری میری زباں پہ ہو قرآن یا رسول، دنیا سے اور کچھ نہیں مطلوب ہے مجھے، دنیا سے اور کچھ نہیں مطلوب ہے مجھے، لے جاؤں اپنے ساتھ میں ایمان یا رسول، لے جاؤں اپنے ساتھ میں ایمان یا رسول، اس شوق میں کہ آپ کے دام سے جا ملے، اس شوق میں کہ آپ کے دام سے جا ملے، میں چاک کر رہا ہوں گریبان یا رسول، میں چاک کر رہا ہوں گریبان یا رسول، کافی ہے یہ وسیلہ شفاعت کے واسطے، کافی ہے یہ وسیلہ شفاعت کے واسطے،
आसी तो हूँ मगर हूँ पशेमान या रसूल, आसी तो हूँ मगर हूँ पशेमान या रसूल। मुश्किल कुशा हैं आप अमीर, आपका गुलाम। मुश्किल कुशा हैं आप अमीर, आपका गुलाम। अब उसकी मुश्किलें भी हों आसान या रसूल, अब उसके मुश्किलें भी हों आसान या रसूल। तुम पर मैं लाख जान से कुर्बान या रसूल, रहते हैं इसमें आपके अरमान या रसूल। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया इकरा रहीम, थैंक यू वेरी मच। और हम चलेंगे अपने कुरान पाक के खुलासे की तरफ, जिसमें कि हम आज दौर करेंगे 26वें पारे का, और सूरतुल अहकाफ पे हम पहुँचे हैं। राबिया मज़हर मेरे साथ हैं। और राबिया, क्या बताएंगी आप ये सूरतुल अहकाफ के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अहकाफ जो है वो मक्की सूरत है, और इसका जब आगाज़ होता है तो अल्लाह पाक इसमें फ़रमाते हैं कि कुरान अल्लाह की किताब है, यानी कि इसकी आयात जो है वो रोशन है और अल्लाह पाक ने इसको उतारा है, इसमें अहकामात हैं और इसमें मुसलमानों के लिए ज़िंदगी गुजारने का जो है वो पूरा उसमें हसना जो है वो मौजूद है। और फिर इसके ऊपर ज़मीन व आसमान की जो तख्लीक है इसके ऊपर बात की गई है, और हर चीज़ जो है वो अपनी जगह खूबसूरत है। जंगलात को देखें, पहाड़ों को देखें, चश्मों को देखें, तो हर चीज़ में एक रब्त, एक नज़म नज़र आता है। और इसी तरह हर चीज़ जो है वो जिस जगह पर मौजूद है वहाँ पर वो बामकसद भी है और ख़ूबसूरत भी है। इसी तरह अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इंसान जो है वो गौर व फ़िक्र और तदब्बुर इख्तियार करे। हमें ये कायनात की जितनी चीज़ें हैं ये बेमकसद नहीं बनाई गई, बल्कि अल्लाह ताला ने इसमें अपनी कुदरत की कई निशानियाँ जो है वो इनको पिन्हा रखा है। चाँद को हम देखें तो चाँद की उम्र जैसे घटती और बढ़ती है तो दिनों का हिसाब लगाया जाता है, इसी तरह सूरज से साल को मापा जाता है, और सैयारों की जो गर्दिश है और ज़मीन पर जितनी मौजूद चीज़ें हैं, छोटे से छोटे अगर हम कीड़े को भी देख लें तो उसमें भी अल्लाह की जो कुदरत और जो कारखाना कुदरत है उसकी कई जो है वो चीज़ें हमें नज़र आएंगी। अच्छा राबे, इसमें जो चौथी आयत है ना, चूँकि हम इसका दौर करते आ रहे हैं पहले से, और हवामीन में पहले भी कल भी तज़किरा हुआ था कि तौहीद इलाही का बयान बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। सो इसमें भी वही मज़मून जो कल भी जिसकी तकरार चल रही थी वो रिपीट हो रहा है कि तुम फरमाओ भला, बताओ तो जो तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो मुझे दिखाओ, उन्होंने ज़मीन का कौन सा ज़र्रा बनाया है या आसमान में इनका कोई हिस्सा है, मेरे पास लाओ इससे पहली कोई किताब या कुछ बचा कुछा इल्म अगर तुम सच्चे हो। और दूसरी आयत मुबारक आयत नंबर 5, और उससे बढ़कर गुमराह कौन जो अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजे जो क़यामत तक उसकी ना सुने और उन्हें उसकी पूजा की ख़बर तक नहीं। और तीसरी में, और जब लोगों का हश्र होगा तो वो उनके दुश्मन होंगे और उनसे मुनकर हो जाएंगे। सो ये एक अहवाल कि अगर हम शिरक करते हैं और अल्लाह के सिवा पुकारते हैं, समझते हैं कि ये वो हो सकता है वो बुज़ुर्ग हस्तियाँ अल्लाह के बहुत मुक़र्रबीन में से हों, लेकिन अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारने का हमें हुक्म नहीं है। और यहाँ पे देखिए कि बुतों की परस्तिश का जो ज़िक्र आ रहा है उसमें फ़रमाया जा रहा है कि ज़मीनों आसमान की जब तख्लीक है उसमें तो उनका कोई किरदार नहीं है, और फिर वो ख़ुद मट्टी से बने, और मट्टी से बनी हुई जो चीज़ है वो इंसान को क्या चीज़ जो है वो दे सकती है। और यही बुत जो है ये क़यामत के दिन कहेंगे कि हमने इनको परस्तिश करने के लिए नहीं कहा था, ये ख़ुद से जो है वो परस्तिश किया करते थे। और इंसान जो है उसकी मुझे लगता है कि एक मेंटालिटी इस तरह की है कि वो ज़ाहिरी तौर पर
کوئی چیز جو ہے وہ اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہے، جس سے وہ بات کرے، جس سے مانگے اور اس کو لگے کہ وہ جس سے بات کرے وہ سیٹسفیکشن دے اور اس کو کچھ دے سکتا ہے. تو یہاں پہ بت جو لوگ بنا لیتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے یہی جو ذہنیت ہے یہ کار فرما ہوتی ہے. اور آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ انا نذیر مبین، کہ میں تو کھلا ڈر سنانے والا ہوں، میں صاف ڈر سنانے والا ہوں. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں کفار جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بار بار جو تھے وہ معجزات کی فرمائش کیا کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طعنے بھی دیا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ ہم جیسے ایک بشر ہیں، یہ تو بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، کھانا پینا کرتے ہیں، ان کی زندگی جو ہے وہ ہمارے جیسی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھی کہ ان کے اوپر وحی جو ہے وہ نازل کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا وہ خاتم النبیین بنا کر بھیجا، تو وہ کیسے ہم جیسے جو ہے وہ ایک بشر ہو سکتے ہیں. اور پھر جو کفار بار بار معجزات کی جو کرتے تھے، فرمائشیں کیا کرتے تھے، تو یہ جو روش تھی، یہ جو پرانی امتیں تھیں ان کی بھی یہی روش ہوا کرتی تھی. اور جب قرآن جو ہے وہ سب سے بڑا معجزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا بھی کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کوئی انسانی کلام ہے تو تم جو اتنے فصیح اور بلیغ ہو اور اتنے خطابت میں مشہور ہو تو اسی جیسی کوئی ایک آیت بنا کر لے کر آؤ. لیکن جو کفار مکہ تھے وہ اس پہ ناکام ہو گئے. اور یہ دیکھیں نا 12 نمبر آیت میں یہی اعجاز بیان ہو رہا ہے قرآن پاک کا کہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب سے پیشوا اور مہربانی، اور یہ کتاب ہے تصدیق فرماتی عربی زبان میں کہ ظالموں کو ڈر سنائے اور نیکوں کو بشارت. سو قرآن پاک کا جو اعجاز ہے کہ قرآن پاک تصدیق کر رہا ہے پہلے آنے والی تمام جو صحیفہ نازل ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. بالکل ایسے ہی ہے، قرآن پاک ان سب کی جو ہے وہ تصدیق کرتا ہے. اور رابعہ اس سے جو اگلی آیت ہے نا اس میں پہلے ہم سنتے آئے ہیں کہ اللہ کے جو ولی ہیں ان کو نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، لیکن اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک صفت جو بیان کی وہ یہ ہے، بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر ثابت قدم رہے، ان پر نہ خوف نہ ان کو غم. سو ولی اللہ کی جو ایک صفت ہے وہ یہ بھی ہے کہ وہ توحید الہی پر استقامت اختیار کرتے ہیں، اس میں وہ کسی طور نہیں ہلتے. اور ہم دیکھیں جتنے صاحب عظیمت ہیں، انبیاء کرام ہو یا صوفیاء کرام ہو یا اولیاء کرام ہو، انہوں نے کبھی اس معاملے کے اوپر سمجھوتا نہیں کیا اور اس کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کیا. بالکل ایسا ہی ہے. اور پھر اگر ہم آگے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں فرما رہے ہیں کہ کفار جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ اسلام سے روکتے ہیں. تو اسلام سے جو ہے وہ کیا کرتے تھے کہ جب مکہ میں کوئی شخص آتا تھا تو وہ اس کو جا کے منع کرتے تھے کہ تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات جو ہے وہ نہیں سننی. اور ان کے اندر جو اپنے علم تھا اور اپنے جو مرتبہ تھا اس کا جو غرور ہے وہ بہت زیادہ تھے، اور وہ دیکھتے تھے کہ اسلام کو تو مساکین اور فقراء جو ہے وہ زیادہ پسند کرتے ہیں اور اس کی طرف راغب ہو رہے ہیں. تو وہ جو ہے اپنے آپ کو اس بات میں سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا جو تکبر ہے نا اور یہ جو ہمارا مرتبہ ہے یہ غرور میں مل جائے گا، اس لیے وہ اسلام کو اختیار جو ہے وہ نہیں کیا کرتے تھے. اور پھر اس میں ایک جو بڑی امپورٹنٹ چیز آگے آ رہی ہے وہ ہے والدین کے ساتھ نیک سلوک، اور بالخصوص جو ہے وہ ماں کا جو ہے اس میں ذکر کیا گیا ہے، ماں کی مشکلات کا تذکرہ کیا گیا ہے اور ماں کی قربانی اور اہمیت کے بارے میں بتایا گیا، اور 30 ماہ کے لفظوں میں بتایا گیا. بالکل ایسے قرآن پاک نے جسے کہتے ہیں نا کھلی بات وہ کرتا ہے کہ ہم نے آدمی کو حکم کیا اپنے ماں باپ سے بھلائی کرے، اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا تکلیف سے اور جنا اس کو تکلیف سے اور اسے اٹھائے پھرنا اور اس کا دودھ چھڑانا 30 مہینے میں ہے، یہاں تک کہ جب اپنے زور کو پہنچا اور 40 برس کا ہوا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ میرا خیال ہے رابعہ یہ بھی بتا رہے ہیں ہمیں کہ تکریم اور عزت و احترام جو ہے وہ نسب سے نہیں ہے، کہ دو طرح کی اولادیں بیان کی ہیں. ایک وہ جو کہ اب 40 سال کی عمر میں پہنچے تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پہ چلا جو تجھے پسند آئے، اور دوسرے وہ ہیں جب اس عمر میں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اف یہ کیا آپ ہمیں ایک اللہ کی باتیں بتا رہے ہیں، ہم ایسے کیوں کریں. تو دونوں کے لیے مختلف دنیایں ہیں آخرت میں، کسی کے لیے جنت ہے اور ایک کے لیے جہنم ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جو انسانی عمر کا یہاں پہ تذکرہ کیا گیا نا 40 سال کی عمر کا، وہ ایک بڑا جو ہے وہ اٹریکٹ کرتا ہے. بالکل. اب دیکھیں کہ نبوت جو ہے وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر باقی جتنے انبیاء تھے 40 مطلب نبی تو وہ بچپن سے تھے، لیکن جو وہی آنے کا سلسلہ ہے وہ 40 سال کی عمر سے جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. اور انسان جو ہے اپنے افکار میں اپنے عقائد میں جو ہے وہ 40 سال کی عمر میں پختہ ہو چکا ہوتا ہے. اسی لیے حضرت ابن عباس رضی تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کے 40 سال گزر جائیں پھر بھی اس کی نیکی اس کی برائی پر غالب نہ ہو تو ایسے شخص کو دوزخ کی تیاری کر لینی چاہیے. استغفر اللہ.
اور آگے جا کے جیسے آپ نے کہا کہ 2 قسم کی اولادوں کا جو ہے وہ اس میں تذکرہ کیا گیا ہے. ایک وہ اولاد ہے جو نیک کام کرتی ہے, اور اس میں جو جب نیک کاموں کا ذکر کیا گیا تو اس میں دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ صالح عمل جو رب کی بارگاہ میں ہو. ایسے تو بہت سے صالحین ہیں جو ہماری نظر میں صالحین ہوتے ہیں یا جن میں ریا ہوتی ہے, لیکن وہ عمل جو خالص رب تعالیٰ کے لیے ہو وہ بڑی امپورٹنس کا جو ہے وہ حامل ہے. اور پھر اس میں وہ ساتھ ہی یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ ہماری اولاد کو بھی اصلاح بھی دے اور ہدایت پہ بھی رکھ. اور پھر جب بد اولاد کا تذکرہ آتا ہے جو آخرت سے انکاری ہے اور ماں باپ اس کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ماں باپ کو جو ہے وہ بے وقوف سمجھتا ہے. اور آخرت پر ایمان لانے اور نہ لانے والے کا یہ جو فرق ہے نا, یہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے. اور پھر اسی سورہ میں ہم آگے چلتے ہیں تو ہمیں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ ملتا ہے. اور سورہ احقاف ہے, یہ احقاف کی جو وادی ہے وہاں پہ ہود علیہ السلام کی قوم پہ جو ہے وہ عذاب نازل ہوا تھا, اسی لیے سورہ کا نام بھی اس پہ رکھا گیا. اور وہ جو عذاب تھا وہ 7 راتیں اور 8 دن تک جاری رہا, اور وہ آندھی کا عذاب تھا. اور ان کی جو قوم تھی وہ لاکھوں ٹن جو ریت ہے وہ اس کے نیچے دب گئی. تو یہاں پہ یہ واقعات سنانے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ جو مکہ کی قوم ہے یا جو کفار ہیں, آج کے دور میں بھی جو کفار ہیں, وہ ان واقعات سے سبق حاصل کریں. اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی جو نشانیاں ہیں وہ جا بجا کائنات میں پھیلا رکھی ہیں. آیت نمبر 32 یہ بیان کرتی ہے نا, جب یہ آپ کے سامنے یہ واقعہ بیان ہو گیا وادی احقاف میں جو بادل کا آیا اور انہوں نے کہا کہ بادل بارش برسائے گا, لیکن اس سے ان کے اوپر ایک عذاب جو ہے وہ آ گیا. اور پھر قوم موسیٰ کا جو ہے وہ بیان ہوا. اور اس کے بعد یہ جو آیت مبارکہ آ رہی ہے تو وہ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اور جو اللہ کے منادی کی بات نہ مانے وہ زمین میں قابو سے نکل کر جانے والا نہیں, اور اللہ کے سامنے اس کا کوئی مددگار نہیں, وہ کھلی گمراہی میں ہے. کیا انہوں نے نہ جانا کہ وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین بنائے اور ان کے بنانے میں نہ تھکا قادر ہے کہ مردے جلائے, کیوں نہیں, بے شک وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اس طرح سے یہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و ہمت کا پیغام دیتے ہوئے یہ آیت مبارکہ ختم ہوتی ہے, اور ہم سورہ محمد میں داخل ہوتے ہیں جو کہ اگلی سورہ مبارکہ ہے. اچھا, جب یہ سورہ کا نزول ہوا تو وہ تذبذب کی جو کیفیت تھی نا مومنوں میں اور مسلمانوں میں, اس کا جو ہے وہ خاتمہ ہوتا ہے. کیونکہ کفار جو تھے, منافقین جو تھے, وہ مسلمانوں کو بار بار کہتے تھے کہ ہمیں تو تمہارے ساتھ جہاد کرنے کا بڑا شوق ہے اور آیات جہاد جو ہے وہ کیوں نہیں آتی. لیکن کیا ہوا کہ جب کفار جو ہے انہوں نے جنگ کا آغاز کیا تو جو منافقین تھے وہ مسلمانوں کا ساتھ دینے سے ہچکچانے لگے, بلکہ جب انہوں نے یہ آیات سنی سورہ مبارکہ کی تو ان کی جو آنکھیں تھیں وہ پھٹی کی پھٹی رہ گئیں, اور اسی طرح جو ہے ایسے لگا کہ ان کے اوپر موت کی جو غشی ہے وہ طاری ہو گئی. اس سورہ مبارکہ کے اندر جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے حکم جہاد جو ہے وہ دیا ہے مسلمانوں کو, اور اسیران جنگ کے ساتھ جو ہے اس کے سلوک کو بیان کیا گیا ہے. اور میدان جنگ میں جو مسلمان شہید ہوں گے, مطلب جو مسلمان مارے جائیں وہ شہید ہوں گے. اچھا, یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس دور میں جہاد جو تھا وہ حلال بھی تھا, سب کچھ تھا, لیکن آج کے دور میں ہم سٹیٹس میں رہتے ہیں, ہم کنٹریز میں رہتے ہیں, تو ہماری کنٹریز کی ایک فوج ہے, ہمارے اوپر جو ہے وہ ہماری ایک حکومت کا ایک سسٹم ہے. تو اس سسٹم سے باہر جا کے جب جہاد کا یا جنگ کا اعلان ہوتا ہے تو وہ ہماری حکومتیں کرتی ہیں. بذات خود کوئی شخص جو ہے وہ یہ علم نہیں اٹھا سکتا کہ میں جہاد کے لیے جو ہے وہ نکل رہا ہوں. یہ سراسر جو ہے وہ اسٹیٹ کی خلاف ورزی میں جو ہے وہ شامل ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کی بھی حکمت یہاں پہ دیکھیے نا کہ جب تک مسلمان کمزور تھے, کم تعداد میں تھے, یہ حکم نہیں آیا. بالکل جب مسلمان ایک کثیر تعداد میں ہو گئے, ان کو وہ طاقت میسر ہو گئی, جذبہ ایمانی ان کے اندر راسخ ہو گیا, اور ان کے پاس ایسے اسباب بھی آ گئے, تو پھر آہستہ گریجولی جو ہے وہ اس راستے پہ چلے ہیں جہاں پہ وعدہ شکنوں کے خلاف, جو لوگ انحراف کر رہے ہیں اپنے معاہدوں سے ان کے خلاف, اور جو لوگ کفر اور شرک کر رہے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں لوگوں کے اوپر, ان کے خلاف پھر وہ جہاد کریں. بالکل. اور پھر آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو قیدیوں کے ساتھ سلوک ہے وہ بھی قرآن پاک نے پورا اس کو ڈیفائن کر دیا ہے کہ آپ نے قیدیوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے. اور پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو مخاطب کر رہے ہیں کہ تم اسلام کی مدد کرو. اب وہ اسلام کی جو مدد ہے وہ جان کے ذریعے بھی ہے اور وہ مال کے ذریعے بھی ہے. اور پھر دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 35 جو ہے اس میں خصوصی جو ہے وہ حکم دیا گیا مسلمانوں کو کہ حالات جیسے بھی ہوں, جب آپ جنگ میں چلے جائیں اور حالات جیسے بھی پیش آ جائیں پھر آپ نے پیچھے نہیں پلٹنا, اور کیا کرنا ہے کہ آپ نے صلح کی درخواست بھی نہیں کرنی, کیونکہ اگر آپ فرسٹ جو ہے وہ جا کے صلح کی درخواست کریں گے تو
تو جو دشمن ہوگا وہ اس کو آپ کی کمزوری سمجھ لے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس بات پہ یقین رکھو کہ میں جو ہے وہ تمہارے ساتھ ہوں. اور مالی جہاد کی طرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں متوجہ کیا. اور اگر ہم اپنے صحابہ کرام کی سنت بھی دیکھیں تو جب ایک جنگ پہ جانے کا واقعہ پیش آتا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا پورا سامان لے کر آ جاتے ہیں, اور حضرت عمر فاروق جو ہے وہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آ جاتے ہیں. تو ہر شخص جو کچھ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو مالی طور پہ جو ہے وہ کرنا چاہیے, ہیلپ کرنی چاہیے. اور دوسرا یہ کہ آج کل کے معاشرے میں ہمارا جہاد یہ ہے کہ جو مساکین, جو فقراء آج کے دور میں پائے جاتے ہیں, اور جو ہمارے مسلمان کنٹریز جہاں پہ مسلمان جو ہے وہ بہت زیادہ بدحالی کا شکار ہیں, تو ہمیں جو ہے وہ ان کی مالی مدد کرنی چاہیے, اور یہی جو ہے یہ ہمارا جہاد ہے. یہاں پر نا ایک اور واقعہ بھی ہے. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت غریب تھے اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو انہوں نے سوچا کہ جہاد میں سب لوگ کچھ پیش کر رہے ہیں تو میں کیا کروں. تو انہوں نے ساری رات مزدوری کی, اور اس مزدوری کے عوض انہیں مٹھی بھر کھجوریں ملی. تو صبح وہ کھجوریں لے کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے جو میں نے مزدوری سے یہ چند کھجوریں جو ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال اکٹھا ہوا تھا اس میں سب سے اوپر وہ رکھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب جو ہے وہ یہی ہے. سو تعداد سے یا مقدار سے تعین نہیں ہوتا کہ نیت سے ہوتا ہے, خلوص سے ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال جو ہے وہ خرچ کر رہے ہیں, بھلے وہ غریبوں کی فلاح کے لیے ہے, یتیموں کی مسکینوں کی مدد کے لیے ہے, یا جہاد کے کسی مصارف میں. بالکل ایسا ہی ہے. تو آج کل دیکھیں نا کہ مسلمان جو ہے ان کی معاشی پستی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. فلسطین میں دیکھیں یا جس بھی کنٹریز میں ہم جاتے ہیں وہاں پہ دیکھیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ جب ہم مال جو ہے وہ خرچ کریں یا زکوٰۃ نکالیں تو ہم ان جو بہن بھائیوں کا ہے وہ بہت زیادہ خیال بھی کریں. بالکل آخری آیت مبارکہ اسی طرف ہے کہ تم جو بلائے جاتے ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو تم میں کوئی بخل کرتا ہے, اور جو بخل کرے وہ اپنی ہی جان پر بخل کرتا ہے, اور اللہ بے نیاز ہے اور تم سب محتاج. اگر تم منہ پھیرو تو وہ تمہارے سوا اور لوگ بدل لے گا, پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے. بالکل سو یہ ہمیں اس میں جیسے بنی اسرائیل سے تبدیل ہو گئی تھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور بنی اسحاق سے رسالت جو ہے وہ آ گئی تھی بنی اسماعیل میں. سو اللہ تعالیٰ نے امت بدل دی تھی ان کی نافرمانی اور سرکشیوں کے باعث. تو اللہ تعالیٰ انڈیویجولز کو بھی بدل سکتا ہے اور امتوں کو, قوموں کو بھی بدل سکتا ہے, اسی طرف اشارہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اگر ہم آگے چلیں تو سورہ فتح جو ہے وہ اس میں آ جائے گی, اور جو ماہ ذی القعدہ میں جو ہے 6 ہجری میں نازل ہوئی ہے, اور حدیبیہ کے معاہدے کے بعد جب مسلمان واپس آ رہے تھے تو یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی. اچھا اب کیا تھا کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ کعبہ شریف میں نہیں آنے دیا جاتا تھا, اور مدینہ طیبہ میں جب لوگ تھے تو ان کی چونکہ فیملیز بھی وہاں تھی, خانہ کعبہ بھی وہاں تھا, تو وہ بڑے دل سے چاہتے تھے کہ وہ وہاں پر جائیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک خواب کا تذکرہ جیسے قاری صاحب نے بھی کیا, تو انہوں نے ایک خواب دیکھا. اس کے بعد کیا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے کے لیے جب لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دیا تو 1500 کے جو قریب لوگ تھے نا وہ جمع ہو گئے. اب مسلمان جب کعبہ شریف کی زیارت کے لیے تشریف لے کر جاتے ہیں تو کفار کو ان سے خطرہ محسوس ہوتا ہے, اور وہ مسلمانوں کو روکنا چاہتے ہیں. اور حدیبیہ کے مقام پر ایسا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اونٹنی تھی قصوہ, وہ وہاں جا کے بیٹھ گئی اور اٹھ نہیں رہی تھی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ یہیں پر جو ہے وہ ہم اپنا پڑاؤ ڈالیں گے, اور قریش نے مختلف سفیروں کو بھیجنا شروع کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف, کیونکہ وہ ان کو داخلے کی اجازت نہیں دے رہے تھے. اب جب بھی کوئی سفیر وہاں پر جاتا تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا جب ادب دیکھتا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جاتا اور ان کے ارادے دیکھتا, تو واپس آ کے قریش کے سامنے جب تعریف کرتا ان کی, تو قریش جو تھے وہ اس کو بڑی بری طرح سے جھڑکتے. اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفارت کاری کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا, اور جب سفارت کاری کے لیے وہ مکہ گئے تو یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہاں پر شہید کر دیا گیا ہے. اور پھر اس میں آگے چل کے بیت رضوان کا جو ذکر آتا ہے وہ مسلمانوں نے بدلہ لینے کا ارادہ کیا تھا, اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ نہیں تھا, وہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تھا جس کے اوپر تم بیعت لے رہے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی کہ اس درخت کے نیچے جو لوگ یہ بیعت کر رہے ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ جنتی ہیں. تو یہ پہلی آیت مبارکہ جو پڑھتے ہوئے فتح مکہ کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے تھے, انا فتحنا لک فتحا مبین, کہ ہم نے آپ کو فتح مبین جو ہے وہ عطا کی, اور صلح حدیبیہ کو فتح مبین جو ہے وہ کہا گیا. اچھا اس سورہ مبارکہ میں نا رابعہ
جیسے تکرار ہے نا اللہ تعالیٰ کی، تو اس میں اس آیت مبارکہ کی تکرار ہے، اور اللہ ہی کی ملک ہیں آسمانوں اور زمین کے سب لشکر، اور اللہ عزت و حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مختلف نشانیاں بیان کرتا ہے، اور پہلے یہ جو ہے یہ ہمارے پاس آ رہی ہے یہ آیت مبارکہ چوتھی آیت میں، اور پھر اسی طرح سے 7ویں میں پھر یہ آیت مبارکہ آ رہی ہے، اور پھر مختلف اللہ تعالیٰ عوامل بیان کرتا ہے سورج، چاند، ستارے اور کائنات کے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس میں عقیدہ توحید کے ساتھ عقیدہ رسالت کا بہت زیادہ بیان بہت زیادہ بیان ہے۔ اچھا، جب ہم اس میں نا آگے چلیں گے تو ایک اور واقعہ جو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اسی صورت کے، وہ اس میں آتا ہے کہ ابو بصیر نامی ایک شخص تھے، کیونکہ صلح حدیبیہ کی جو شرائط تھی نا وہ بڑی کڑی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بتدریج فتح دے رہا تھا، وہ یک بارگی فتح نہیں تھی، کیونکہ ہم دیکھیں کہ 19 سال کی جو مسلمانوں کی قربانیاں ہیں وہ ایک طرف، لیکن اس معاہدے کے 2 سال بعد جو ان کو کامیابی ملی فدق کی صورت میں، تبوک کی صورت میں، خیبر کی صورت میں، وہ سب ایک طرف ہے۔ تو اب ابو بصیر نامی ایک شخص تھے، وہ جو ہے وہ چلے گئے بھاگ کے مدینہ، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھنے سے ان کو انکار کر دیا۔ تو وہ مدینہ سے تو واپس آ گئے، لیکن مدینہ اور مکہ کے درمیانی جگہ پہ انہوں نے ایک پڑاؤ ڈال لیا، اور کفار مکہ کے جو قافلے وہاں سے گزرتے تھے اس کو جو تھے ان کا وہ مال جو تھا اس کو لوٹنا شروع کر دیا، اور مکہ کے جب لوگوں کو، غلاموں کو یہ پتہ چلا مسلمانوں کو، تو وہ سب اکٹھا ہونے شروع ہو گئے، اور اس طرح 70 جو تھے مسلمان، ان کا ایک لشکر جو ہے وہاں پہ بن گیا۔ تو کفار خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور اس شرط کو ختم کرنے کا کہتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ بظاہر ایک جو شکست نظر آ رہی تھی اس کو جو ہے فتح میں بدل دیا۔ اور جو ہے آیت نمبر جب 29 آتی ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ بڑی خاص بات ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ کفار کے مقابلے میں تو بہت بہادر ہیں، بہت طاقتور ہیں، لیکن آپس میں بہت رحم دل ہیں۔ اب ہم دیکھیں انصار اور مہاجرین کا آپس میں سلوک، یا دیکھ لیں کہ مسلمان جو ہے اس ٹائم کتنی ایک دوسرے کے لیے قربانیاں جو ہے وہ دے رہے تھے، اور آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ چیز امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آج کے دور میں ہم نے کیسے ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی کا جو معاملہ ہے وہ رکھنا ہے۔ اور اسی ضمن میں ایک حدیث بھی ہے کہ مومن کا تعلق مومن کے ساتھ ایسا ہے جیسے دیوار کا ایک حصہ دوسرے حصے کو سہارا دیے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ ویسے اقبال کا شعر بھی ہے نا، وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو یہ مومن کی چند نشانیوں میں، قاری صاحب یہ صحابی ابو جندل تھے نا جو مکہ سے بھاگ کے مدینہ تشریف لائے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے تحت آپ نے واپس کر دیا، اور اس کے بعد انہیں سخت عقوبتیں دے کے اور شہید جو ہے وہ کیا گیا کہ تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں انہوں نے تو تمہیں چھوڑ دیا یا تمہیں نہیں رکھا تو تم اللہ کو چھوڑ دو، لیکن انہوں نے آخر وقت تک ایمان جو ہے اس کے اوپر قائم رہے۔ تو اس طرح کی مشکلات جو ہے مسلمانوں نے سہنے کے بعد بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عہد پر پابند رہے، انہوں نے اس کی بدعہدی نہیں کی، تا وقت یہ کہ قریش نے مل کر بدعہدی کی صلح حدیبیہ کی، اور وہ جو بنو بکر جو قبیلہ تھا اس کے ساتھ مل کے انہوں نے حملہ کیا مسلمانوں کے حلیف قبیلے کے اوپر، اور پھر جس کے بعد فتح مکہ جو ہے اس کے لیے مسلمان نکلے۔ بالکل ایسے ہے کہ اسلام جو ہے وہ آسانی سے تو نہیں پھیلا، اسلام کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی گئیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اخلاق حسنہ ہے وہ دیکھیں صداقت ہو، امانت ہو، عہد کی پاسداری ہو، اور جنگ میں جب جا رہے ہیں تو جنگی قیدیوں کے ساتھ جو سلوک ہے، اور جنگ میں جو رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے ہیں، تو ہر جگہ جو ہے وہ ان کی ایک لیڈرشپ ہمیں اس میں پرومیننٹ نظر آتی ہے۔ اور پھر آگے جا کے اگر ہم اس میں دیکھیں تو مومنوں کی جب اللہ تعالیٰ خوبیاں بیان کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کثرت سے سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں، کثرت سے رکوع کرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ کے فضل کے طلبگار رہتے ہیں، اس کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں، اور ان کے جو ایمان ہے اور ان کی جو عبادت ہے وہ ان کے چہروں سے عیاں رہتی ہے، یعنی کہ وہ ان کی جو عبادت کا نور ہوتا ہے وہ ان کے چہروں سے جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اور پھر صحابہ کو انہوں نے قرار دیا کہ ایک کھیت کی مانند ہے، اور اس کھیت میں سے جو ہے وہ ایک کومپل پھوٹی ہے، اور پھر جو ہے وہ تنے کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، اور ابھی وہ پورے جوبن پہ، یعنی اس ٹائم پہ جو ہے وہ پورے جوبن کے اوپر لہرا رہی تھی۔ بالکل سے بہت شکریہ، ہم نے دور کیا ہے سورہ فتح تک ہم نے مکمل کر لیا ہے، اور اس میں جو آخری آیت آپ پڑھ رہی تھیں اس میں یہ ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی صفت تورات میں بھی ہے
اور انجیل میں بھی ہے اور قرآن پاک میں بھی ہے. سو یہ جو ایک تسلسل چلا آ رہا ہے دین رسولوں کا جو اللہ کا پیغام لے کر آ رہے ہیں، قرآن پاک اس کی تائید کر رہا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے کسی نبی میں کوئی فرق نہیں کرتے، کیونکہ وہ سب اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ کی وحدانیت کا پیغام لے کر دنیا میں آئے ہیں. شریعتیں فرق رہی ہیں لیکن دین جو ہے وہ اسلام ہی رہا ہے. سو اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کے اوپر چلنے کی ہدایت اور توفیق عطا فرمائے. اور بریک پہ جاتے جاتے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اشعار پیش کریں گے قاری ابو بکر نعیمی. وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں تیرے دین بہار پھرتے ہیں وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یاری پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شیدا
ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، تیرے دین اے بہار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں۔ خوش آمدید۔ یہ ماہ مبارک جس میں ویسے تو قرآن پاک کا ہر وقت ہی پڑھنے کا ثواب اور اجر بے انتہا عظیم ہے، ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب ہے، لیکن اس ماہ مبارک میں جو کہ جسے ہم سالگرہ سیلیبریٹ کرتے ہیں نا جیسے، اور اپنی کوئی ایک سال مکمل ہو تو کتنی دھوم دھام سے ہم سالگرہ جو ہے اس کا اہتمام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی یہ سیلیبریٹ کر رہا ہے، پورا مہینہ سیلیبریشن کا ہے اس کتاب مبارک کے نزول کا جو ہم سب کے گھروں میں موجود ہے، جیسے قرآن حکیم کے نام سے ہم جاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کا ذکر ہے، اور یہ وہ تسلسل ہے جس کے ساتھ کہ مسلسل انبیاء کرام یہی ذکر لے کے نازل ہوتے رہے۔ یہ قرآن حکیم نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا اور رہتی دنیا تک کے لیے ایک معجزہ عظیم ہے۔ حفاظ کرام جو ہے انہیں ہم یہاں پہ دعوت دیتے ہیں اور وہ یہاں پر ہمارے سامنے قرآن پاک کی خوش الحانی سے تلاوت کرتے ہیں۔ آپ بھی یقیناً صلاۃ التراویح میں تو ذکر کر ہی رہے ہوں گے، دعا کر ہی رہے ہوں گے، لیکن یہاں پر بھی یہ چھوٹا چھوٹا دور جو ہے یہ ہو ہی جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں دعوت دوں گی حافظ محمد حمزہ کہ حافظ صاحب تشریف لائیے، اور آپ کی عمر کیا ہے؟ 15 ایئرس، ماشاء اللہ۔ اور کب سے مدرسے میں ہیں؟ میں پچھلے 3 سال سے۔ اچھا، اور کہاں تک قرآن پاک الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اور قاری صاحب پوچھتے ہوتے ہیں کہ مصلی یعنی تراویح پڑھانا شروع کی ہیں؟ تہجد کی نماز میں پڑھا رہا ہوں میں۔ تہجد میں؟ ماشاء اللہ، یہ بھی کوئی بھی بہت ہو، تہجد ہو، تراویح ہو، پڑھانا مقصد مطلب پڑھانا ہے، پڑھنا ہے۔ اچھا، اور کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ آگے انشاءاللہ عالم دین بنوں گا، کتابیں پڑھنا۔ انشاءاللہ۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ تو کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں یہ بس بچپن سے ہی اسی فیلڈ میں تھا، تلاوت، نعت، نقابت، خطابت، تو اسی میں ہی چلتے چلتے بس آگے شوق آیا حفظ کا، تو بس اپنی ہی خواہش ہے۔ تو نعت پڑھتے ہیں؟ جی، سب کچھ کرتا ہوں، نعت، تلاوت، خطابت، تو نقابت۔ 2-3 اشعار کسی اپنی پسندیدہ نعت کے سنا دیں گے؟ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تجھے سرکار بنایا، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں
خدا نے کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا مالک کو مختار بنایا. ماشاءاللہ، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. چلیں اب آپ سے تلاوت کلام پاک جو ہے اس کی درخواست کرتے ہیں. سورۃ الاحزاب کی چند آیات کی تلاوت کیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ، بہت خوبصورت. دونوں چیزیں ہی بڑی خوبصورت آپ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. والدہ کا شوق تھا، والد کا شوق تھا آپ کا اس طرف آنا؟ دونوں کا شوق تھا، اور آپ کا اپنا خود کا بھی تھا. جی. چلے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. شکریہ. اور میں اب دعوت دوں گی حافظ محمد اویس. تشریف لائیے حافظ صاحب. السلام علیکم. کیا عمر ہے آپ کی؟ 15 years. 15 سال. ماشاءاللہ. اور کب سے کر رہے ہیں قرآن پاک حفظ؟ 3 years. اور مکمل ہو چکا؟ ابھی کتنا رہتا ہے؟ 27 پار. 27ویں پارے تک پہنچے. ماشاءاللہ. تو آپ سے اگر کہیں کہ سورۃ البقرہ کی کوئی بھی آیات تلاوت فرمائیے، لیکن چند آیات. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله
العظيم. माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या गना है आपकी आवाज़ में. आपको किसने कहा था हिफ्ज़ के लिए, अम्मी ने या अब्बू ने? दोनों की ख्वाहिश थी. और आपकी अपनी? जी. और आगे क्या इरादा है? आलिम दीन बनूंगा. आलिम दीन बनेंगे. माशाल्लाह. चलें, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का. और देखा आपने बच्चे कितनी खूबसूरती के साथ कुरान पाक की तिलावत करते हैं. दिल और रूह जो है ना खुश हो जाती है, मुतमईन हो जाते हैं कि चलें हमारे यहाँ ऐसे बच्चे मौजूद हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि इस काम को, अल्लाह ताला की जो हिफाजत का वादा है इस कलाम का, उसको लेकर चलेंगे, उस हिफाजत के साथ उसको अपने सीनों में भी महफूज करेंगे और उसके पैगाम को भी फैलाएंगे. सो चंद अशार की अगर मैं दरख्वास्त करूँ कि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पेश कर दें. दे तबस्सुम की खैरात माहौल को हमको दरकार है रोशनी या नबी. एक शीरीं झलक एक नूरी ढलक तल्खो तारीक है जिंदगी या नबी. दे तबस्सुम की ऐ नबी दे मसीहा तेरी कौम का हाल ईसा की भेड़ों से अब तय हुआ. ऐ नबी दे मसीहा तेरी कौम का हाल ईसा की भेड़ों से अब तय हुआ. इसके कमजोर और बेहुनर हाथ से छीन ली चरख ने बरतरी या नबी. दे तबस्सुम की और काम हमने रखा सिर्फ अज़कार से. तेरी तालीम अपनाई अग़यार ने. काम हमने रखा सिर्फ अज़कार से. तेरी तालीम अपनाई अग़यार ने. हश्र में मुँह दिखाएंगे कैसे तुझे हमसे ना कर दकार उम्मती या नबी. हश्र में मुँह दिखाएंगे कैसे तुझे हमसे ना कर दकार उम्मती या नबी. और मकता है या नबी अब तो आशो बेहालात ने
کے چہرے بھی دھندلا دیے. یا نبی اب تو آشوب حالات نے تیری یادوں کے چہرے بھی دھندلا دیے. دیکھ لے تیرے تائب کی نغمہ گری بنتی جاتی ہے نوحہ گری. یا نبی دیکھ لے تیرے تائب کی نغمہ گری بنتی جاتی ہے نوحہ گری. یا نبی دے تبسم کی خیرات ماحول کو ہم کو درکار ہے روشنی. یا نبی. آمین. حافظ طارق بشیر صاحب، کیا خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا. اور واقعی اللہ تعالیٰ فلسطین و کشمیر سمیت ہمارے ملک میں بھی وہ جو مجبور اور مظلوم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. اور وہ شعر صادق ہمارے حال پر ہی ہے کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. سو رمضان المبارک کو بھی روایات کی نظر نہ کیجیے، کوشش کریں کہ اس میں قرآن فہمی اور اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے اس سے اپنے قلب و ایمان جو ہے اس کو منور کریں، اپنی زندگی کو منور کریں. بریک کے لیے رکتے ہیں اور پھر حاضر ہوں گے. خوش آمدید تلو کچن میں. اب ہم کیا بنانے والے ہیں آج یہ بتائیں گے ہمیں شیف صلاح الدین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیف اتنی بھاگ دوڑ میں تھے، بہت ساری چیزیں جمع کر رہے تھے، بن کیا رہا ہے؟ جی اچھا فروٹ سمودی بن رہی ہیں. فروٹ سمودی، زبردست. تو کیا کیا کچھ ڈلا ہے اس میں؟ جی بنانا ایڈ ہوں گے، اسٹرابری اور گواوا، ساتھ یوگرٹ جائے گا اور ہنی جائے گا. ٹھیک ہے جی، چلیں تو پھر ہم ڈالیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کیسے کیسے اس میں ہم اسے ایڈ کریں گے. اگر کوئی ہنی کے بجائے چینی ڈالنا چاہے تو بھی مرضی ہے، شوگر بھی ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن شیف جو ہے وہ ہنی ڈال رہے ہیں. ٹھیک. دہی کتنا؟ یوگرٹ 200 گرام. 200 گرام. اور یہ عام کھٹے والا دہی بھی لے سکتے ہیں، آپ نے ڈبے کا دہی لیا ہے؟ مرضی ہے، دوسرا لے تو وہ بھی بہتر ہے، وہ بھی اچھا بنتا ہے. اور اس کا تھوڑا یہ بھی تھوڑا سویٹ ہے اس وجہ سے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم نے اس میں ڈال دی ہیں اسٹرابری جائیں گے. ٹھیک ہے، 4 دانے. ٹھیک ہے. ویسے تو اسٹرابریز آج کل فریش بھی مل رہی ہیں، کچھ لوگوں نے فریز بھی کی ہوئی ہیں. جی تو جنہوں نے فریز کی ہوئی ہیں پھر وہ اس کو وہ بھی کر سکتے ہیں، مطلب وہ پھر فروزن اسٹرابری جو ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں. فروزن بھی ڈال سکتے ہیں. گواوا ہے، اس کے بیج آپ نے نکال لیے؟ بیج نکالا ہے، 2 میڈیم سائز ہے. ٹھیک ہے. اور 2 بنانا ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے. اور 2 کیلے جو ہیں وہ بھی ہم اس میں ڈال رہے ہیں، اور کیلے جو ہیں وہ شیف چھیل رہے ہیں اور اس کے بعد اسے ڈالیں گے. رمضان المبارک میں آتے ہی جمپ لگا ہے، ہر چیز کی قیمت جو ہے وہ پہلے اگر 10 روپے تھی تو اب 20 روپے ہوگی بھی، یہ ڈبل قیمتیں. سو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی توفیق دے کہ ہم اس طرح سے بھی نیکیاں کمائیں کہ آسانیاں پیدا کریں لوگوں کے لیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ افورڈ کر سکیں، چیزیں بنا سکیں. اور اسی طرح سے جو ہم افطاریاں کراتے ہیں لوگوں کو تو چیزیں سستی اور نارمل ریٹ پہ دے دیں تاکہ زیادہ لوگ کھائیں گے تو خود بخود ہمارا حصہ اس میں ڈل جائے گا. یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کوکا کولا اس رمضان المبارک میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے ایک اسپیشل ریسیپی، کیونکہ رمضان کی جو خاص بات ہے، اسپیشل بات ہے، وہ تو سب کے ساتھ میں ہے. سب ساتھ ہوں اور ساتھ کوکا کولا بھی ہو، تو یہ ہے رمضان المبارک کا ریئل میجک. اور رمضان المبارک رمضان کے خاص لمحات کو بنا رہا ہے، اور خاص جو کہ اس مہینے کو ہمارے لیے اسپیشل بناتے ہیں. ہم نے سب کچھ ڈال لیا اس میں. ہم نے کیلے بھی ڈال لیے ہیں 2، ہم نے اسٹرابریز بھی ڈال لی ہیں، ہم نے امرود جو ہے چھیل کر اور اندر سے اس کا بیج والا حصہ نکال کے ڈال لیا ہے، ہم نے ہنی بھی ڈال لیا ہے، ہم نے دہی بھی ڈال لیا ہے، اور تھوڑا سا پانی شیف نے ایڈ کیا ہے. اب ہم اس کو چلانے لگے اور آپ کے سامنے
ज़बरदस्त सी स्मूदी जो है वो तैयार होगी। तो आप इस तरह से भी फ्रूट्स जो हैं वो उनका इनटेक बढ़ा सकते हैं। फ्रूट्स आपकी मर्ज़ी है, आपकी चॉइस है। और भी कोई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं? जी, जैसे सेब भी डाल सकते हैं? सेब भी डाल सकते हैं, आप सिर्फ सेब का भी बना सकते हो। ठीक है, सिर्फ सेब और मतलब दूध और हनी डाल के भी हम इसे बना सकते जी, हैं। योगर्ट जाता है, दूध नहीं जाता, योगर्ट। अच्छा, योगर्ट के साथ डलेगा तो स्मूदी बन जाएगी, और अगर दूध के साथ डलेगा तो शेक बन जाएगा। ठीक है, और स्मूदी जो है वो ज़्यादा ज़रा एनर्जेटिक भी होती है और वैसे मज़े की भी लगती है। रमज़ान में अच्छा है, ऊपर से गर्मी भी है। हाँ, तो ये हमने आपके सामने डाल लिया ग्लास में, और इसी तरह से आप भी इसको सर्व करेंगे। और प्रेजेंटेशन में शेफ़ जो हैं वो इसके साथ चंक्स ऐड कर रहे हैं फ्रूट के, ताकि थोड़ा सा जो है मज़ीद इसका खूबसूरती भी बढ़ जाए, और ज़्यादा इसमें चंकी जिन लोगों को अच्छा लगता है फ्लेवर, उनके लिए भी इसमें एक टेस्ट फ्लेवर ऐड हो जाए। ज़बरदस्त। और तलो कुकिंग ऑयल के बारे में भी मैं आपको बताती चलूँ कि तलो कुकिंग ऑयल में विटामिन ए, बी और ओमेगा 3 शामिल हैं, जो कि बनाते हैं तलो कुकिंग ऑयल की को एनरिच्ड और ग़िज़ाइयत से भरपूर। इसीलिए तो कहते हैं अम्मा तलो में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ। सो आज की हमारी ज़बरदस्त सी स्मूदी आपके सामने तैयार है। रेसिपी नोट कीजिएगा और उसके बाद फिर हम ब्रेक लेंगे। गुल अज़रो ख़ता मुख्ता नाजुक बदनीरा 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 गुल अज़रो ख़ता मुख्ता नाजुक बदनीरा 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 बुलबुल ज़े तो आमुख्ता शीरी सुखनीरा 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 हर कस के लबे लाल तुरा दीदा बातिल गुफ्त हर कस के लबे लाल तुरा दीदा बातिल गुफ्त हक्का के जे खुशकंदा अकी के यमनीरा 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 हक्का के जे खुशकंदा अकी के यमनीरा 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 गुल अज़रो ख़ता मुख्ता खैयाते अज़ल दोख्ता बर कामते ज़ेबा खैयाते अज़ल दोख्ता बर कामते ज़ेबा दर कदे तोई जामाए सर्वे चमनीरा 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 दर कदे तोई जामाए सर्वे चमनीरा 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 गुल अज़रो ख़ता मुख्ता दर्श के तो दंदाने शकस्त दस्त बउल्फत दर्श के तो दंदाने शकस्त दस्त
رسانید ویسے کرنی را کرنی را کرنی را کرنی را تو جام رسانید ویسے کرنی را کرنی را کرنی را کرنی را گل از روختا موختا از جامیے بیچارہ رسا نید سلام از جامیے بیچارہ رسا نید سلام بر درگاہ دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را بر درگاہ دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را گل از روختا موختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل ز تو موختا شیری سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را خوش آمدید. اور شہر رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک بھی آخری عشرہ مبارک، جس میں جہاں تک کہ عبادتوں میں زور لوگ پکڑ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سلونز میں بھی رش بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ساری خواتین کو پتہ ہوتا ہے عید کی تیاریاں کرنی ہیں۔ اسی مناسبت سے ہم نے بھی ڈاکٹر مبشر ڈاہا کو یہاں پہ دعوت دی ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، ڈرمیٹولوجسٹ ہیں اور ہم آپ کو بتائیں گے مختلف اسکن کے جو پرابلمز ہیں ان کا حل۔ سو ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیا مسائل ہیں اسکن کے جو پرابلمٹک ہیں، جن کے بارے میں پریشان ہونا چاہیے، اور کن چیزوں پہ خواتین کو غیر ضروری طور پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے؟ میڈم سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو ہماری پمپلز نکلتے ہیں فیس پہ، اور اسپیشلی ہمارے ینگسٹرز کا، میل اور فیمیل دونوں کا یہ پرابلم ہے، تو اس کے بارے میں یہ میری ریکمنڈیشن ہوتی ہیں کہ آپ اس کا ٹائملی ٹریٹ کریں۔ ہمارے پاس ایکنی کا پراپر ٹریٹمنٹ ہے۔ ہوتا کیا ہے جی کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ ٹائم پہ ٹریٹ نہیں کرتے، تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ایکنی سکارز بنتے ہیں، ایکنی پگمنٹیشن ہو جاتی ہے، فیس پورا خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میں تو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ اس کو پراپرلی ٹائم پہ ٹریٹ کریں تاکہ آپ اس کی کمپلیکیشن سے بچ سکیں۔ ٹائم کا مطلب کیا ہے؟ جب ایک دو پمپلز نکل رہے ہوں کیا تبھی ڈاکٹر کے پاس آ جانا چاہیے؟ اور جو علاج ہے، بہت سارے لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو سب کو ہی نکلتے ہیں جوانی میں یا ایک ٹائم پہ اور خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے؟ میڈم ٹو سم ایکسٹینٹ یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ نکلتے سب کو ہیں، لیکن یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی اسکن ایکنی پرون ہوتی ہے۔ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کی اسکن زیادہ آئلی ہوتی ہے ان میں ایکنی زیادہ ہوتی ہے، اور جن کی ڈرائی ہوتی ہے ان میں ایکنی کم ہوتی ہے۔ مطلب یہ سرٹن ایج ہے، آفٹر پیوبرٹی یہ اسٹارٹ ہوتے ہیں، اور اپ ٹل 32 34 ایئر ایج تک نا یہ ایکنی چلتی رہتی ہے ساتھ ساتھ۔ اور جو آپ نے سوال کیا کہ جی کہ ایک پمپل نکلے یا دو نکلے، تو اس کو ٹائملی ٹریٹ کریں۔ اور ہوتا یوں ہے کہ اگر ایک نکلنا سٹارٹ ہوا ہے تو اٹ ول گو آن، پورا دوسرا نکلے گا، تیسرا نکلے گا، اس طرح سے آپ کا فیس بھر جائے گا۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ ٹائملی اس کو ٹریٹ کر لیں۔ اس کا ایک پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ایکنی کو آپ نے ایک دفعہ ٹریٹ کر لیا ہے تو یہ دوبارہ ری ایکر بھی کرتی ہے۔ مطلب ونس ٹوٹلی سیٹل ہو جائے گی، پراپر آپ نے ٹریٹمنٹ لیا تو دوبارہ ہو جائے گی۔ تو یہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ دوبارہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ٹریٹمنٹ ٹھیک نہیں ہوا، لیکن اس کی ڈیزیز کا پیٹرن ہی اس طرح کا کہ یہ دوبارہ ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے آپ ٹائملی ٹریٹ کریں تاکہ اس کی کمپلیکیشن سے بچیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہیلدی ڈائٹ لیں۔ وہ کیا ہوگی؟ ہیلدی ڈائٹ میں آپ ویجیٹیبلز لیں، فروٹس لیں، اور جوسز کا استعمال کریں، اور واٹر انٹیک اپنا بہتر رکھیں، اور ساتھ یہ ہے کہ آپ اپنی سلیپ بہتر رکھیں۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کی اوور آل اسکن کو بہتر کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن مطلب یہ ہم تو پکوڑے سموسے آج کل بہت زیادہ کھا رہے ہیں، پانی کم پی رہے ہیں، تو پھر اور لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اسکن پہ گلو آئے، تو پھر اس کے لیے کوئی سیکرٹ کوئی چیز بھی ہے ڈرمیٹولوجی میں؟ میڈم سیکریٹ وہی ہے کہ جو یہ اوپن سیکریٹ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جو یہ آج کل کی ہماری ڈائٹ میں ہے کہ اسپائسی فوڈز بھی ہیں، آئلی فوڈ بھی ہیں، وہ جو مطلب افطار کے ٹائم ہم موسٹلی لیتے ہیں۔ تو میں تو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ٹھیک ہے، آپ مطلب یہ کہ ایک سرٹن لیول تک یا کچھ اماؤنٹ تک تو وہ آپ لے سکتے ہیں ڈائٹ جو لے رہے ہیں، لیکن ساتھ آپ فروٹس کا استعمال کریں،
اور دوسرا یہ کہ کوشش کریں کہ واٹر انٹیک اپنا سحر اور افطار کے درمیان جو ٹائم ہوتا ہے کہ آپ جو واٹر انٹیک ہے اس کو پراپر رکھیں. مطلب جو آپ افطار کرنے کے بعد ٹل سحر آپ جتنا پانی پی سکتے ہیں تھوڑی تھوڑی اماؤنٹ میں, تاکہ آپ کی باڈی جو ہے وہ ہائیڈریٹ ہو اور اسکن ڈیمیج نہ ہو. ہوتا کیا ہے کہ اگر باڈی پراپر ہائیڈریٹ نہیں ہے تو اسکن آپ کی ڈرائی ہونا شروع ہو جاتی ہے, جو کہ پھر اسکن ایجنگ کی طرف بھی جاتی ہے اور اسکن پھر کریپس ہی پڑتے ہیں, اور پھر اسکن جو آپ کی جو فیس ہے لک اور اس کی جو بیوٹی ہے وہ بھی افیکٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اور سورائسس جیسے مسئلے جو بہت مطلب تنگ کرتے ہیں, پریشان کرتے ہیں, جانے نہیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں, کیا ان کا کوئی حل موجود ہے؟ جیسے آپ نے کہا ایکنی ٹریٹیبل ہے اور میڈیسن لیں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی, تو کیا اس طرح کے مسئلے بھی حل ہو جاتے ہیں؟ اچھا میڈم, ہماری جو اسکن ڈیزیز ہے نا, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا, یہ ہماری کامن پبلک کا سوال ہے. وہ یہ کہ ہماری اسکن ڈیزیزز جو ہے نا ان میں سے موسٹلی آٹو امیون ڈیزیزز ہیں. تو آٹو امیون ڈیزیز وہ ہوتی ہے جس میں اپنا ڈیفینس جو میکانزم آف باڈی ہوتا ہے, ڈیفینس سسٹم ہوتا ہے, وہ اپنی ہی باڈی کو ڈیمیج کر دیتا ہے. تو اس کا سورائسس کا ہمارے پاس, جس کو ہم عام زبان میں چمبل بھی بولتے ہیں, اس کا ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ ہم اس کو ٹریٹ کرتے ہیں, وہ ٹھیک ہو جاتی ہے, لیکن اس کا بھی کوئی پرماننٹ ٹریٹمنٹ نہیں ہے. ہم مطلب علاج کرنے سے یہ ٹھیک ہو جائے گی لیکن دوبارہ ریکر بھی کر سکتے ہیں. امیونو سپریسنٹس آپ دیں گے, اس سے تھوڑا سا یہ معاملات بہتر ہو جائیں گے, لیکن پھر جب وہ دوائی چھوڑیں گے تو پھر دوبارہ سے وہ ٹھیک نہیں, مسئلہ دوبارہ ہو جائے گا. میڈم ہماری کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ فرسٹ لائن تھراپی میں ہم امیونو سپریسن کی طرف نہ جائیں, کیونکہ وہ ٹاپیکل ہم ٹریٹمنٹ دے کے اس کو وہ کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, تاکہ یہ کہ اس لیول تک نہ جائے کہ ہمیں امیونو سپریسو دینا پڑے, کیونکہ وہ پھر ادر پارٹس آف باڈی کو ڈیمیج کرتے ہیں, کیونکہ اوور آل باڈی کی امیونٹی کم ہوتی ہے. تو اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ نہ دیں, لیکن ایٹ سٹیج ایسی آ جاتی ہے ایک سرٹن لیول پہ کہ جہاں پہ وہ دینا ضروری ہو جاتا ہے. ادروائز یہ ہے کہ یہ پھر لائف تھریٹنگ ہو جاتی ہے پیشنٹ کے لیے, تو اس لیے ہمیں پھر ایٹ دیٹ لیول ہمیں پھر یہ دینا پڑتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ وائٹامن سی کا بڑا ریلیشن ہے اور کو ریلیشن ہے خاص طور پہ سورائسس کے ساتھ, کہ اگر آپ ایڈیشن کر دیں ڈائٹ میں وائٹامن سی کی, بھلے وہ سپلیمنٹ کے ذریعے کریں یا فوڈ انٹیک سے کریں, تو سورائسس کی صورتحال بہتر ہوتی ہے سم ہاؤ. لیکن آپ سمجھتے ہیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, اس میں صرف وائٹامن سی نہیں ہے, اس میں سارے ہم جو سورائسس کا ٹریٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں, جس میں ابھی ہم اورل ٹریٹمنٹ سٹارٹ نہیں کرتے امیونو سپریسو جو آپ نے بات کی ہے, تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ملٹی وائٹامنس بھی ساتھ دیتے ہیں. ٹھیک, ملٹی وائٹامن ساتھ دے کے کیا ہوتا ہے جی کہ اس کی باڈی کو سپورٹ دی جا رہی ہوتی ہے, تاکہ وہ اپنی باڈی جو ہے وہ ڈیزیز کو خود کنٹرول کر سکے. جو آپ نے وائٹامن سی کی بات کیا ہے, سپلیمنٹس دیں گے ہم لوگ, منرلز دیں گے, تو ان سب کا رول یہی ہوتا ہے. لیکن یہ آٹو امیون ڈیزیز ہے, اس کو کوشش تو کرتے ہیں کہ ہم ٹاپیکل ٹریٹمنٹ سے اس کو ٹھیک کریں, لیکن اگر اس سے ٹھیک نہ ہو تو پھر ہم اورل کی طرف جاتے ہیں. بالکل. دوسری بات یہ کہ میں جو کامن پبلک میں یہ سوال, کامن ایک ہمارا کنسیپٹ بنا ہوا ہے کہ جی کہ ہم سن باتھ لیں, ہمارے لیے وائٹامن ڈی پروڈکشن بڑی ضروری ہے, اور وائٹامن ڈی پروڈکشن سے یہ کہ ہیلتھ بڑا ضروری ہوگی. یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ وائٹامن ڈی بڑا ضروری ہے باڈی کے لیے اور ہیلدی لائف کے لیے, لیکن ہم جو ڈرماٹولوجسٹ ہیں, جو اسکن اسپیشلسٹ ہیں, وہ اس چیز کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جی آپ وائٹامن ڈی کے سپلیمنٹس لیں ان سپائٹ آف دس کہ آپ سن ایکسپوئر کی طرف جائیں. ہمارا جو ریجن ہے پاکستان کا اور اسپیشلی اسلام آباد سراؤنڈنگ ایریا, یہاں پہ یہ پرابلم ہوتا ہے کہ یہاں پہ سن ریز میں الٹرا وائلٹ ریز زیادہ ہوتی ہیں. جیسے پہاڑی مقامات کی طرف جائیں وہاں الٹرا وائلٹ ریز ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ نیئر ٹو سن ہو جاتے ہیں آپ. تو اس میں اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ سن ایکسپوئر سے اوائڈ کریں, اور اگر سن ایکسپوئر لینا بھی ہے تو مارننگ ٹائم میں یا ایوننگ ٹائم میں. اور وہ بھی جو انٹرنیشنل گائیڈ لائنس ریکمینڈ کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ 10 to 15 منٹس اونلی. یہ نہیں جی کہ آپ گھنٹہ بیٹھیں دھوپ کے اندر اور آپ یہ مائنڈ میں رکھیں کہ جی آپ کی وائٹامن ڈی پروڈکشن ہو رہی ہے. وہ کیا کرتے ہیں, آپ کی اسکن کو ڈیمیج کرتا ہے, اور پھر اسکن پہ رنکلس بھی آتے ہیں, اسکن پہ پگمنٹیشن بھی ہوتی ہے, اور آپ پھر ایجنگ کی طرف جاتے ہیں. مطلب جو آپ کے فیس پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جو دھوپ میں کام کرتے رہتے ہیں, جسے کہتے ہیں, اور فیام میں چھائیاں بن جاتی ہیں, ان کے ملازمہ بن جاتا ہے. تو یہ سب, اس کا بھی حل بتائیے گا کہ اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہے اگر خدا نہ, کچھ خواتین کو پریگننسی کے بعد بھی ملازمہ ہو جاتا ہے, اور وہ آئرن کی ڈیفیشنسی سے بہت زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ ان کو خون کی کمی ہوتی ہے یا آئرن ڈیفیشنسی ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے پھر ان کو جھائیاں بن جاتی ہیں. تو اس کا کیا علاج؟ اس کا میڈم علاج یہ ہے کہ پریگننسی انڈیوس ملازمہ ہوتا ہی ہے, اور اس کی ریزن وہی ہے کہ باڈی میں تھوڑا ہارمونل امبیلنس ہوتا ہے. دوسری بات آپ نے خود ہی بتا دی ہے کہ جی کہ وہ آئرن ڈیفیشنسی ہوتی ہے. تو اس کا ہم ٹریٹمنٹ یہ کرتے ہیں کہ ہم ان کو جو ہے ایک تو ٹاپیکل ہمارے پاس جو کریمز ہوتی ہیں وہ ریکمینڈ کرتے ہیں. دوسرا ہمارے پاس آپشن ہے کہ ہم پی آر پی کرتے ہیں. پی آر پی میں سمپل پروسیجر ہے کہ بلڈ لیتے ہیں, اس میں سے پلازما لگ کر کے لوکلی اس کو ہم انجیکٹ کرتے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ ہم لوگ ان کو پھر آئرن سپلیمنٹس بھی دیتے ہیں.
اور اس سے پھر یہ ہے کہ گریجولی یہ امپروو ہوتا ہے, مطلب اٹ ٹیک سم ٹائم, آپ یہ نہیں کہ فوراً ٹھیک ہو جائے, تو تھوڑے عرصے بعد یہ ٹھیک ہو جاتا ہے. دوسرا یہ کہ جو سن ایکسپوئر کی میں بات کر رہا تھا, اس کے لیے یہ ریکمنڈیشن ہے کہ آپ جب بھی دھوپ میں جائیں باہر, یہ ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے کہ آپ سن بلاک لازمی یوز کریں. لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سردیوں میں سن بلاک کی ضرورت نہیں ہے اور گرمیوں میں ضرورت ہے, لیکن سن بلاک ایکولی امپورٹنٹ ان ونٹر اینڈ ایکولی امپورٹنٹ ان سمر. تو اس لیے میری ریکمنڈیشن ہے کہ آپ سمر میں اور ونٹر دونوں میں سن بلاک یوز کریں, اور جب بھی باہر نکلیں, اور کوشش کریں کہ ڈائریکٹ سن ایکسپوئر سے اوائڈ کریں ٹو سیو یور اسکن. بالکل صحیح. اچھا, بچے جو ہیں ان کے چہروں پہ بعض اوقات نشان سے پڑ جاتے ہیں اور ٹو ٹون سی یا عجیب سا وہ ہو رہا ہوتا ہے, تو اس کے لیے ماؤں کو کیا تجویز کریں گے کہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے, یا صرف سمپل موئسچرائزر سے وہ ٹھیک ہو جائیں گے جو وائٹ سے نشان پڑتے ہیں, یا پھر اور بچوں کو بھی کیا موئسچرائزر استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے؟ بچوں کو موئسچرائزر استعمال کرنا بہت ضروری ہوتا ہے, وہ تو کرنا ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, وہ لازمی کرنا چاہیے. جو دوسری بات آپ نے کی کہ ہلکے سے نشان پڑے ہوتے ہیں, وہ دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہے کہ سمپل وہ ڈرائنس کی وجہ سے ہو جائیں اور موئسچرائز کریں گے وہ ٹھیک ہو جائے گا. دوسرا ایک پی ایل ہماری ڈیزیز ہوتی ہے, وہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. اس میں پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہلکی سی اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے نا, وہ ٹریٹمنٹ دیتے ہیں, اس سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ جو ہلکے سے سفید پیچز کی بات آپ کر رہی ہے, وہ فیس پہ ہی پڑ جاتے ہیں, کمر پہ بھی ہو جاتے ہیں, تو وہ اس کو پھر ہم ٹریٹ کرتے ہیں, اور وہ اینٹی بائیوٹک سے ٹریٹ ہوتے ہیں. اینٹی بایوٹک سے ٹریٹ ہوتے ہیں. پھر ایٹ ٹائم ہمیں ساتھ اس کے اینٹی فنگل بھی دینی پڑتی ہے. بالکل صحیح. ہاں جی. اچھا, بچے بہت چھوٹے بچے جو ہیں وہ بڑے بے چین, آج کل ہر ماں جو ہے وہ پیمپرز یوز کرتی ہے اور ڈائپرز یوز کرتی ہے, تو اس کے نتیجے میں بچوں کو ریش ہو جاتے ہیں, اور گرمیوں میں خاص طور پہ, تو اس کا کوئی آسان حل جو آپ بتا سکیں؟ بس پیمپر ریش میں یہ ہے کہ ایک تو زیادہ دیر کے لیے پیمپر نہ لگائے رکھیں, اور دوسرا یہ کہ اس کو موئسچرائز کریں. مطلب یہ کہ کوشش کریں کہ اس کے اوپر اس کو ڈرائی نہ ہونے دیں, اور اگر ریش بن جائیں تو پھر اس کو پراپرلی, مطلب جو ہماری اینٹی بایوٹک کور ہے وہ دے دیں اس کو. کوشش تو کرتے ہیں کہ ہم لوگ صرف جو ٹاپیکل جو ہمارے پاس کریمز ہوتی ہیں, جو آئنٹمنٹس ہوتی ہیں, اس سے ہم اس کو ٹریٹ کریں, اور اگر اس سے نہیں تو پھر ہم اس کو اورل بھی دیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس کو ٹائملی ٹریٹ کریں تو وہ ٹریٹیبل ہے, کوئی اتنا مسئلہ ہوتا نہیں ہے, وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, وہ کون سی غذائیں ہیں جو آپ ریکمینڈ کریں گے جو ہماری اسکن کی خوبصورتی کے لیے, بالوں کی خوبصورتی کے لیے ضروری ہے, جس میں ملٹی وائٹامنز ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ ہمیں چاہیے ہوتے ہیں اور ہم کم کھاتے ہیں؟ وہ اس میں میڈم ایک تو فریش ویجیٹیبلز ہیں, جو جوسز ہیں ہمارے, اور دوسرا یہ کہ واٹر انٹیک بہت امپورٹنٹ ہے. تیسرا یہ ہے کہ آپ اس میں ہماری ڈائٹس میں نا ہمارے جو ڈرائی فروٹس ہیں وہ بھی شامل کریں, تاکہ ہمارے جو منرلز ہیں یا وائٹامنس ہیں ان کی کمی کو پورا کریں. اور دوسرا یہ کہ جو ہمارے آفٹر 30 اسپیشلی نا ایک ملٹی وائٹامن لے لینا چاہیے. تو میں تو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں, اپنے پیشنٹس کو بھی ریکمینڈ کرتا ہوں, جی آپ لے لیں, اوور آل ہیلتھ کے لیے ضروری ہے. اور یہ کہ وائٹامن ڈی کے سپلیمنٹس ریگولر بیسس پہ لیں. یہ بھی بتانا ہماری پبلک کو بڑا ضروری ہے کہ وائٹامن ڈی کے سپلیمنٹس, ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہمارا لیول جو ہم نے اسٹینڈرڈ رکھا ہوا ہے کہ 31 پلس ہے تو ہم لوگ نارمل اس میں رینج میں آ رہے ہیں, لیکن یہ کہ وائٹامن ڈی ریگولر بیسس پہ آپ کی باڈی کو چاہیے ہوتا ہے, جو کہ ہماری ڈائٹ سے پورا نہیں ہو رہا ہوتا. تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ وائٹامن ڈی کے جو سپلیمنٹس ہیں, جو ٹیبلٹس اویلیبل ہیں مارکیٹ میں, وہ ریگولر بیسس پہ اپنی ڈائٹ میں شامل کریں. بالکل سے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ. آپ ہمارے ساتھ رہے اور کچھ ٹپس جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی. جو ڈاکٹر صاحب نے باتیں بتائی ہیں یہ سب دیکھنے میں سننے میں آپ کو لگ رہا ہے انہوں نے جلدی سے بتا دی ہیں, لیکن یہ مین ٹپس ہیں. ایک تو پانی پئیں افطار سے سحر کے دوران وقفے سے بار بار, اور دوسرا جیسے وہ کہہ رہے ہیں وائٹامن ڈی جو ہے آج ہی اس کا سپلیمنٹ لے لیں اگر ابھی تک آپ نے مس کیا ہے پورے رمضان المبارک میں, اور کوشش کریں کہ کھانا پینا اپنا ٹھیک ٹھاک رکھیں. تھینک یو اگین, اور بریک کے لیے یہاں پہ رکیں گے, اس کے بعد پھر ملتے ہیں. خوش آمدید شہر رمضان ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر, اور چونکہ آج تاخرات ہیں اور آپ سب لوگ انشاءاللہ عبادت کریں گے, سو اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادتوں اور ریاضتوں کو قبول و منظور بھی فرمائے, اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد بھی ضرور رکھیے گا. جب ہم ایک دوسرے کو دعا میں یاد رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی دعا میں برکت ڈال دیتا ہے جس میں ہم سب کو شامل کرتے ہیں. سو ہماری دعاؤں میں آپ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو, ہمارے ملک میں رہنے والے ہر ایک شخص کو خیر فلاح عطا فرمائے, خوشحالی, ترقی, خوشیاں عطا فرمائے, جو بھی آپ کی جائز حاجات ہیں اللہ تعالیٰ وہ پوری فرمائے, اور تمام بیماروں کو شفا یاب فرمائے. جن لوگوں کی شادیاں ہونی ہیں, جو بچے والدین بچیوں کی بیٹوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہوں, اس میں مدد ہو, قرض داروں کے قرض ادا ہوں. سو یہ تمام دعائیں جو ہماری ہیں وہ آپ سب کے لیے بھی. اور وائنڈ اپ پہ ہم ہمیشہ کی طرح قاری بزرگ شاہ الازہری صاحب, تازہ کلام بلزبان شاعر. جی بہتر. آج کیا ہم پیش کریں گے یا نعت؟ نعت شریف. نعت شریف.
صد شکر ہے لبوں پر نام حضور آیا، اور مدح رسول حق سے دل میں سرور آیا۔ سب عزت جہاں کی بخشی گئی انہی کو، سب عزت جہاں کی بخشی گئی انہی کو، وہ آ گئے جہاں میں علم و شعور آیا، وہ آ گئے جہاں میں علم و شعور آیا۔ چھائی گھٹا جہاں پر، چھائی گھٹا جہاں پر، رحمت کی ان کے صدقے، چھائی گھٹا جہاں پر، رحمت کی ان کے صدقے، وہ شافع و شفیع یوم نشور آیا، وہ شافع و شفیع یوم نشور آیا۔ رحمت کے تذکرے ہیں خدا کے کلام میں، خدا کے کلام میں، رحمت کے تذکرے ہیں خدا کے کلام میں، توصیف مصطفیٰ کو رب غفور آیا، توصیف مصطفیٰ کو رب غفور آیا۔ اللہ رے یہ رونق آمد پہ مصطفیٰ کی، اللہ رے یہ رونق آمد پہ مصطفیٰ کی، ہاں معمور ہو گئے دل آنکھوں میں نور آیا، معمور ہو گئے دل آنکھوں میں نور آیا۔ دیدوں کی ہے تمنا دیدار مصطفیٰ کی، دیدوں کی ہے تمنا دیدار مصطفیٰ کی، دیدار کا تخیل شام و سحور آیا، دیدار کا تخیل شام و سحور آیا۔ اٹھیں گی ان کی جانب ساری کی نظریں، ساری کی نظریں، اٹھیں گی ان کی جانب ساری کی نظریں، ہاں حشر میں وہ قاسم جامع طہور آیا، ہاں حشر میں وہ قاسم جامع طہور آیا۔ قاری پہ ہے عنایت آقا دو جہاں کی، قاری پہ ہے عنایت آقا دو جہاں کی، دارین کا سہارا وہ رب کا نور آیا، دارین کا سہارا وہ رب کا نور آیا۔ صد شکر ہے لبوں پر نام حضور آیا، اور مدح رسول حق سے
دل میں سرور آیا. اللہم صل وسلم وبارک علیہ. آمین آمین. بہت شکریہ قاری صاحب. اور ہم تیزی سے چلیں گے رابعہ اپنی جو سورہ پاک رہتی ہیں ہماری ان کو مکمل کرنے کی طرف. معاشرتی زندگی کا خوبصورت احکامات جو کہ سورۃ الحجرات میں. بالکل ایسا ہی ہے نا؟ اس میں دیکھیں کہ مسلمانوں کے جو گروہ ہیں اس میں صلح کا کہا گیا ہے کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہوں میں آپس میں لڑائی ہو جائے تو آپ یہ کوشش کریں کہ مسلمانوں کے ان گروہوں کے اندر صلح کروا دیں. اور اگر جو ہے وہ صلح ناممکن ہو تو آپ دیکھیں جو شخص حق پر ہو، جو گروہ حق پر ہو، آپ اس کا ساتھ دیں. اچھا، اس کا جو بڑا ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے سورہ حجرات کا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا ادب ہے، اور جس میں کہا گیا ہے کہ آپ اپنی آواز کو جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند مت کریں. اور ادب والے حقیقت میں وہی ہوتے ہیں جن کے پاس تقویٰ ہوتا ہے، اور انہی کے لیے بخشش بھی ہے اور اجر بھی ہے. جب ان آیات کا نزول ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ جو تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی آوازوں کو اور پست کر دیا. اور ایک صحابی تھے ثابت ابن قیس، وہ رونا شروع ہو گیا. ان کو لگا کہ یہ شاید آیت ان کے بارے میں آئی ہے، چونکہ وہ پیدائشی طور پہ تھوڑا سا اونچا سونا کرتے تھے، تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک گھر میں بند کر لیا. اور 3 دن تک جو ہے وہ بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب نہیں آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے کر گئے اور ان کو بتایا کہ نہیں، یہ آیات تمہارے بارے میں نہیں ہے، تم تو اہل جنت میں سے ہو، لیکن یہ آیات ان کفار اور ان منافقین کے بارے میں تھے جو ان کے بارگاہ میں آ کے اونچی آواز میں بات کرتے تھے. اچھا، یہاں پہ ایک بڑا میں ایک ٹاپک جو ہے ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی اسی آیت کے حوالے سے کہ آج کل لوگ جاتے ہیں عمرے وغیرہ پہ، اور آپ نے بھی یہ چیز وہاں جا کے نوٹس کی ہوگی کہ کچھ لوگ تو ان آیات سے واقف ہیں اور اس بارگاہ کے ادب سے واقف ہیں، لیکن کچھ جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ بے ادبی کا جو ہے وہ مظاہرہ بھی کیا جاتا ہے. لوگ بھاگ بھاگ کر جا رہے ہوتے ہیں، اونچی آوازوں میں بات کر رہے ہوتے ہیں، یا اپنے دوپٹے اور اپنی چیزوں کو جو ہے وہ جالی مبارک کے ساتھ ٹچ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو آج بھی یہ چیز یاد رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا وہی ادب ہے جو اس دور میں تھا، تو آپ نے اسی ادب کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پر حاضری دینی ہے. پھر ایک اور جو چیز ہے وہ یہاں پر ڈسکس کی گئی ہے آیات پہ کہ ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ. یہ مردوں سے بھی کہا گیا ہے اس آیت پہ اور عورتوں سے بھی کہا گیا. اور ایک دوسرے کی عیب جوئی، نکتہ چینی، چغلی کھانا، برے القاب رکھنا، دوسروں کی جاسوسی کرنا، ان اہل ایمان کو کہا گیا کہ تم ان چیزوں سے دور رہو. اور یہ معاشرتی، یہ میں کہوں گی کہ معاشرتی برائیاں بن چکی ہیں گھروں سے نکل کر کہ ہم جو ہے وہ اتنا رویہ ہمارا غیبت نہ کرو کہ کوئی چاہے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے. بالکل یہ آج ہم جانتے ہی نہیں، ہم آرام سے دوسرے کے بارے میں بات چیت جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. اور بہتان جو ہے لگانا وہ بھی ایک دوسرے پر بہت عام ہے. ہم بغیر سوچے سمجھے کسی بھی شخص کے بارے میں کوئی بات کہہ دیتے ہیں. اور مذاق اڑانا صرف زبان سے نہیں ہوتا، آپ اشاروں سے بھی مذاق اڑاتے ہیں. اور اسپیشلی اگر ہم اسکول اور کالجز کا وہ دیکھیں وہاں پر تو جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا رویہ جو ہے وہ دن بدن اپنے جو ٹیچرز ہیں ان کے ساتھ گراوٹ کا شکار ہے. اور اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ٹیچرز پہ آوازیں کسنا، ان کی نقلیں اتارنا، یہ چیزیں جو ہے یہ عام ہوتی چلی جا رہی ہیں. اور پھر آیت نمبر 13 میں کہ ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، یعنی تکبر کو ابھی خاتمہ کیا ہے. بالکل کہ آپ اپنے آپ کو اس لیے نہ سمجھیں کہ میں فلاں خاندان سے ہوں یا فلاں میں نسل سے ہوں، مطلب صرف یہ ہے کہ پہچان ہو. اور تعظیم جو ہے وہ ہمیشہ تقویٰ کی بنیاد. اور پھر کہ ایمان اس وقت ہوگا جب اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو تمہارے کسی عمل کا تمہیں نقصان نہ ہوگا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے نا. بالکل ایسے ہی. اور پھر اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ تم اپنے مال سے اور اپنی جان سے جو ہے وہ جہاد کرو. اور اگر تم نے قبول اسلام کیا ہے تو کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے احسان جتاتے، تو یہ جو ہے یہ اللہ کا تم پہ احسان ہے کہ اس نے تمہیں جو ہے وہ ایمان کی دولت سے سرفراز کر دیا ہے. اور آخری آیت کہ اللہ جانتا ہے زمین اور آسمان کے سب غیب، بالکل وہ حکمت والا ہے. بالکل. پھر اس کے بعد سورہ کاف آ جاتی ہے اور اس میں جو انسان کا تذکرہ کیا گیا ہے اس میں مرنے کے بعد جب اس کا تذکرہ آتا ہے تو یہ کہتے ہیں، کہا ہے اس میں کہ مرنے کے بعد جو ہے نا مٹی جو ہے وہ اس کو کھا جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون سے اعزاز یا کون سی ہڈی جو ہے وہ اس کی باقی رہتی ہے اور باقی جس کو زمین جو ہے وہ ختم کر دیتی ہے. لیکن اس میں بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر آپ کو تخلیق کرے گا، دوبارہ جو ہے آپ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے. اور پھر آسمان کی جو تخلیق کا ایک خوبصورت ذکر ہے اس کے اندر. اور کہکشاؤں کا دیکھیں کہ 1,00,000 ملین ستارے ہیں کہکشاں کے اندر، اور اس کہکشاں کا جو ڈائے میٹر ہے
وہ 10 لاکھ نوری سال ہے، اور اسی طرح اس کائنات کی جو اس کے اقشاں کی جو موٹائی ہے وہ 10,000 نوری سال ہے، اور روشنی کی رفتار سے اگر ہم سفر کریں اور اس کی سرحد پر پہنچنا چاہیں تو ہمیں 6,000 ملین سال جو ہے وہ لگ جائیں گے، اور یہ صرف ایک کہکشاں کا سفر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جیسی لاکھوں جو ہے وہ کہکشائیں تخلیق کر رکھی ہیں۔ اور نوح کی قوم، رس والے، سمود، عاد، فرعون، لوط، بن والے، تباہ کی قوم، قوم سبا، ان سب کا ذکر کہ ہم نے ان سب کو، انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ان پہ تباہی آئی۔ بالکل ایسے، اور پھر انسان کو بتایا کہ اللہ جو ہے وہ تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، تو جو شارک سے زیادہ قریب ہے وہ تمہاری کمزوریوں سے بھی واقف ہے، تمہاری خوبیوں سے بھی واقف ہے، اور اس نے 2 فرشتے کرامن کاتبین وہ جو ہے وہ تمہارے اوپر رکھے ہیں جو تمہارے اعمال کی دستاویز تیار کریں۔ ابھی ہمارے منہ سے کوئی لفظ نکلتا ہے تو ہمارے جو ہے وہ فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا ایک کرم ہے کہ جب نیکی کا انسان ارادہ بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ اجر دیتا ہے، لیکن برائی اس وقت تک نہیں لکھی، ہاں جب تک واقع نہیں ہو جاتی۔ اور اس میں حل من مزید کا تذکرہ بھی ہے کہ جہنم کو بھر دیں گے ہم، لیکن جہنم سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی، تو وہ عرض کرے گی نہیں، ابھی تو اور جگہ ہے۔ بالکل ایسے ہی، اور پھر موت کے وقت جو ہے وہ انسان کو دونوں جہان جو ہے ان کا نظارہ، نیک شخص ہوگا تو اس کو جنت کا نظارہ کروا دیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا، اور اسی طرح جب کافر ہوگا تو اس کو جہنم کا نظارہ کرایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا۔ اور اس میں جو آیت نمبر 33 اور 34 ہے نا، جو رحمان سے بے دیکھے ڈرتا ہے اور رجوع کرتا ہوا دل لایا، ان سے فرمایا جائے گا جنت میں جاؤ سلامتی کے ساتھ، یہ ہمیشگی کا دن ہے۔ تو یہ بھی بشارت، ہم کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کچھ صحابہ کرام کو جنت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عشرہ مبشرہ کی بشارت ہے وہ بے شک اللہ پاک مسلسل بشارتیں دے رہا ہے، یہ بشارت ہی تو ہے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کو یہ ملے گا۔ سو ہمیں اپنے عمل کے اوپر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دیکھیں اسی میں مومنین کی جو خوبیاں آئی ہیں اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ ڈرنے والا ہے مومن، توبہ والا ہے، اللہ تعالیٰ کا قلب میں ذکر کرنے والا ہے، اور صبر کی تلقین پھر اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اور نمازوں کا جو تذکرہ ہے وہ بھی اس کے اندر ہے کہ نماز جو ہے وہ اس کو پڑھیں، اور کچھ اوقات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ کی پاکی بولو سورج چمکنے سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے۔ سو یہ دن کے جو 2 انتہائیں ہیں اس کا خاص طور پہ ذکر ہوا ہے، کچھ رات گئے اس کی تسبیح کرو اور نمازوں کے بعد۔ سو یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ نماز تہجد جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ تذکرہ، کیونکہ اس ٹائم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے وہ زمین سے پہلے آسمان پہ جو ہے وہ تشریف فرما ہوتے ہیں، اور ہماری جو پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جو مانگے تو میں اسے عطا کروں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ سو یہ آخری سورہ آیت جو ہے ہم خوب جان رہے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں، اور کچھ تم ان پر جبر کرنے والے نہیں، تو قرآن سے نصیحت کرو اسے جو میری دھمکی سے ڈرے۔ اور یہ ہم سب کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ڈر عطا کرے کہ جو ہمیں نیکی کی طرف راغب کرے۔ بالکل، پھر اسی طرح سورہ ذریات جو ہے وہ یہاں پر آ جاتی ہے، اور یہاں زاریات، اور یہاں پہ جو ہے وہ جزا اور سزا کا جو ذکر ہے وہ سب سے پہلے اس کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیک اعمال پہ تمہیں نیک جزا دے گا، اور جب تم بد اعمال کرو گے تو اس کے لیے یقیناً تمہارے لیے ایک سزا مقرر ہے۔ اور یہاں پہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم جتنے بھی انسان اس دنیا میں موجود ہیں، بظاہر ہم اپنے آپ کو آزاد خیال کرتے ہیں، لیکن حقیقتاً جو ہے وہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی قید میں ہیں، اور ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو اس سے پوشیدہ ہو اور جس پہ جو ہے ہمارے لیے سزا اور جزا جو ہے وہ مقرر نہ ہو۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو پھر تو ظالم جو ہے اس کا ظلم بڑھتا جائے گا، اور مظلوم جو ہے وہ ہمیشہ مظلوم ہی رہے گا۔ پھر اس میں جو ہے بڑے خوبصورت انداز میں آسمانی راستوں کا جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا ہے، اور 1400 سال پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے تذکرہ فرما رہے ہیں، لیکن آج ہم دیکھیں کہ اتنے زیادہ سیٹلائٹس اور اسپیس اسٹیشنز اور اسی طرح دوسرے سیاروں پر جانے والے جتنے مشنز ہیں، ٹیلیسکوپس ہیں، وہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے زمین میں تو بنائے ہیں راستے، لیکن آسمان میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیسے جو ہے وہ راستے ہمارے اور پھر معجزے کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑھاپے میں عطا کیے۔ بالکل، اور پھر اس کے بعد قوم سمود کا ذکر ہے، اور قوم نوح کا ذکر ہے کہ قوم نوح کو ہلاک فرمایا، بے شک وہ فاسق لوگ تھے۔ تو فسق جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا اور اس پہ تباہی کی وعید ہے۔ اور اسی طرح جو ہے یہاں پہ بھی دیکھیں مومنوں کا جب ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نیکی کرنے والے ہیں، رات کو کم سونے والے ہیں،
اور تہجد جو ہے وہ پڑھنے والے ہیں، سائل اور محروم کو نوازنے والے ہیں. جیسے ہم نے کہ پیچھے صورت میں بات کی کہ مالی جو ہے نا جہاد وہ بڑی امپورٹنس رکھتا ہے. تو یہاں پہ جو کوئی بھی سائل آتا ہے مسلمان کے دروازے پر تو وہ اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک واقعہ میں کوٹ کرنا چاہوں گی کہ ایک خاتون آئی اور ان کے پاس صرف صدقہ دینے کے لیے ایک کھجور تھی. تو انہوں نے وہ صدقہ اس خاتون کو دیا، لیکن اس خاتون نے کیا کیا کہ خود کھانے کے بجائے جو اس کی بیٹیاں اس کے ساتھ موجود تھیں دونوں کو آدھا آدھا کر کے دے دیا. تو اسی طرح امہات المومنین کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وصال کا وقت ہوتا ہے تو وہ اپنے جو ان کے پاس کچھ دینار 14 دینار میرے خیال سے اس ٹائم موجود ہوتے ہیں تو وہ تمام جو ہے وہ صدقہ فرما دیتے ہیں. اور اسی طرح مسلمان کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ نیکی کرنے والا ہو، نیکی کی طرف رغبت رکھنے والا ہو اور رات کو کم سونے والا ہو. بالکل صحیح، کیونکہ نیند جو ہے وہ غفلت کی طرف لے کر جاتی ہے. بالکل صحیح. سورۃ الذاریات کی 58 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا، قدرت اور قوت والا. اور ہم رزق کی تلاش میں ہی سارا دن رات بھاگتے رہتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے چھوڑ دیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. سو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تسلی مسلسل دے رہا ہے کہ ہمیں اپنے کام کاج کو اور اپنی پرائرٹیز کو ایڈجسٹ کرنا ہے. کچھ وعدے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اس پہ ایمان رکھنا ہے کہ اللہ پاک ان پہ ہمیں عطا فرمائے گا، اور اپنے کرنے والے جو کام ہیں ان کی ترتیب کے اوپر نظر ثانی کرنی ہے اس ماہ مبارک میں. سو اجازت لیں گے. بہت شکریہ رابعہ. سو وقت ہو گیا آپ سے اجازت لینے کا. انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے شام 4 بجے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. اور جاتے جاتے حافظ طارق بشیر صاحب چند نعتیہ اشعار کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیں گے. باندھے ہاتھوں کی میری لاج نبھائے رکھنا، باندھے ہاتھوں کی میری لاج نبھائے رکھنا، میری سرکار میری بات بنائے رکھنا، میری سرکار میری بات بنائے رکھنا، اور ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے، ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، تیرا کہلانے سے یہ لوگ مجھے جانتے ہیں، تیرا کہلانے سے یہ لوگ مجھے جانتے ہیں، بندہ پرور مجھے غیروں سے بچائے رکھنا، بندہ پرور مجھے غیروں سے بچائے رکھنا.